10 करोड़ में दो शैतान। पहला हिस्सा। अचानक एक तेज सन्नाटे की आवाज फिजा में गूंजी और दूसरे लम्हे उसकी गर्दन इस सफाई से कट गई जैसे तार से साबुन कट जाता है। सर दूर जा गिरा, गर्दन से खून का फव्वारा उबल पड़ा। उसका बकिया जिस्म एक लम्हे के लिए लड़खड़ाता रहा, फिर एक झटके से जमीन पर आ गिरा। जैसे ही उसका जिस्म जमीन पर गिरा, 3 तेज और खौफनाक चीखें फिजा में गूंज उठी। वो तीनों चीखते हुए अपने साथी की तरफ देख रहे थे, जो जमीन पर मरा पड़ा था। कटी हुई गर्दन और सर से अभी तक खून रस रहा था। तीनों की आंखों से शदीद खौफ नुमाया था। खौफ और दहशत की वजह से उनके चेहरे बिगड़ गए थे। और दूसरे लम्हे उनमें से एक, जो शायद कदरे कमजोर दिल का मालिक था, लहरा कर फर्श पर गिर पड़ा। वो खौफ की ज्यादती की वजह से बेहोश हो चुका था। 4 शौकिया शिकारियों की ये पार्टी दारुल हुकूमत के मालदार नौजवानों पर मुश्तमिल थी, जो कल दारुल हुकूमत से पेराबन के जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे। इससे पहले भी वो कई बार जंगल में शिकार खेल चुके थे, लेकिन आज ये वाकया अपनी नौयत के लिहाज से कतई अनोखा था। वो 2 घंटे से इस जंगल में शिकार खेल रहे थे। इस दौरान उन्होंने 2 हिरन, 3 खरगोश और एक चीतल शिकार किया था। फिर जैसे ही वो जंगल के इंतहाई शुमाली सिरे पर पहुंचे, अचानक ये वाकया पेश आ गया। वो चारों आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे कि अचानक एक तेज सन्नाटे की आवाज फिजा में गूंजी और दूसरे लम्हे उन तीनों से जरा आगे जाने वाले की गर्दन कटकर एक तरफ जा पड़ी। उन्हें कोई ऐसी चीज भी नजर ना आई जिससे गर्दन कटी हो, और ना ही कोई ऐसी चीज फेंकने वाला नजर आया। इस वजह से उन पर दहशत तारी हो गई थी। वो दोनों एक लम्हे तक तो बुत बने खड़े रहे। फिर उनमें एक, जो उम्र के लिहाज से उन सबसे बड़ा नजर आ रहा था, दूसरे से मुखातिब हुआ। जमाल, ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? उसकी आवाज से भी दहशत साफ झलक रही थी। कुछ समझ में नहीं आता सलीम। सईद की गर्दन कैसे कट गई? जमाल ने जवाब दिया। उनके हवास बहाल होते जा रहे थे, और फौरी दहशत और खौफ जो उनके जहनों पर तारी हो गया था, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था। फिर वो दोनों उस मुर्दा नौजवान जिसका नाम सईद था की तरफ लपके। उन्होंने उसके चारों तरफ गौर से देखा, लेकिन ऐसी कोई चीज उन्हें नजर नहीं आई जिससे वो इस वाकिये को मौजूब समझते। फिर वो अपने बेहोश साथी की तरफ मुतवज्जा हुए। जमाल ने अपने कंधे से लटकी हुई छागल से पानी निकालकर बेहोश नौजवान के चेहरे पर छींटे मारे। चंद लम्हे बाद उसे होश आ गया। क्या हुआ? उसके मुंह से बेरब से जुमले निकले। होश में आओ बशीर, हमें अपने बचाव की भी फिक्र करनी चाहिए। हो सकता है हम भी इस अंधे की मौत का शिकार हो जाएं, जमाल ने कहा। थोड़ी देर बाद वो वहां खड़े सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। वो अपने साथी की लाश भी यहाँ नहीं छोड़ सकते थे, और खौफ की वजह से यहाँ से भाग जाना भी चाहते थे। बशीर, मेरे ख्याल में तुम जाओ और पुलिस को इस वाकये की इत्तला दो। हम दोनों यहाँ ठहरते हैं, क्या ख्याल है सलीम? जमाल ने, जो उन सबसे ज्यादा मजबूत एसाब का मालिक नजर आ रहा था, ने बशीर और सलीम से मुखातिब होकर कहा। ठीक है बशीर, तुम जाओ और पुलिस को लेकर आओ, लेकिन जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वापस आना। सलीम ने भी जमाल की तायीद की, और फिर बशीर इत्तला देने के लिए चला गया। वहां से 200 गज दूर उनकी जीप मौजूद थी। वो तकरीबन भागता हुआ जीप तक गया और फिर पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। उसने वहां मौजूद इंचार्ज को तमाम वाकया तफसील से बताया। पहले तो इंचार्ज उस वाकये पर यकीन करने को तैयार ना हुआ, क्योंकि ऐसा कोई वाकया इससे पहले इस जंगल में नहीं हुआ था। लेकिन बशीर के बेपनाह इसरार और यकीन को देखते हुए वो उसके साथ चलने को तैयार हो गया। जब बशीर पुलिस के मुसल्ला गार्ड को लेकर वहां पहुंचा तो उसके जहन को एक और जोरदार झटका लगा। जमाल और सलीम की लाशें भी उसके पहले साथी सईद के साथ ही पड़ी थीं। उनकी गर्दनें भी वैसे ही कटी हुई थीं। वो उनकी लाशें देखकर जब्त न कर सका और चीखें मारने लगा। पुलिस के सिपाही और थानेदार भी हैरत और दहशत से एक लम्हे के लिए सुन हो गए। लाशों की हालत ही ऐसी थी कि जो भी देखता उसका हशर वही होता था। जिस्म कहीं पड़े थे, सर कहीं पड़े थे। थानेदार ने जल्द ही अपने ऊपर काबू पा लिया, और फिर उसने बड़ी बारीक बीनी से चारों तरफ की जमीन और दरख्तों का मुआयना किया कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे आलाए कत्ल पता चल सके। लेकिन बसियार कोशिश के बावजूद ऐसी कोई चीज दस्तयाब ना हो सकी। अलबत्ता सामने वाले एक दरख्त पर हल्का सा कट का एक निशान उसे नजर आया, लेकिन वो उससे कोई खास सुराग हासिल करने में कामयाब ना हुआ। एक सिपाही को उसने मरकजी हेड क्वार्टर में इस अजीबो गरीब वाकये की इत्तला देने के लिए भेज दिया था। चुनाचे थोड़ी देर बाद वहां पुलिस के आला हक्काम, फिंगरप्रिंट के माहिरीन और एम्बुलेंस कारें पहुंच गईं। पुलिस ने इर्द गिर्द का तमाम इलाका छान मारा, लेकिन कोई सुराग न मिल सका।
آخر تھک ہار کر انہوں نے لاشیں ایمبولینس میں ڈالیں اور واپس چلے گئے، اور پھر یہ حادثات روز کا معمول بن گئے۔ روزانہ شمالی سائڈ کے کسی نہ کسی حصے میں شکاری اچانک اس پراسرار موت کا شکار ہو جاتے۔ پولیس اور اعلیٰ حکام نے بڑے وسیع پیمانے پر ان واقعات کے اسباب جاننے کے لیے چھان بین کی، لیکن بے سود، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ شکاریوں اور عوام کے دلوں میں ان متواتر واقعات سے اتنی دہشت پھیلی کہ انہوں نے جنگل میں شکار کھیلنا چھوڑ دیا۔ لیکن جب بھی کوئی بہادر اور منچرے شکاریوں کی پارٹی ان تمام باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شکار کھیلنے وہاں آ جاتی تو وہ اسی پراسرار موت کا شکار ہو جاتی۔ یہ جنگل ریاست پریم نگر کی آمدنی کا بہترین ذریعہ تھا۔ جنگل میں شکار کھیلنے والوں سے باقاعدہ فیس لی جاتی تھی۔ شکاریوں کی ریاست میں آمد کی وجہ سے ریاست مختلف صورتوں میں کافی روپیہ کما لیتی تھی۔ اس کے علاوہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر ریاست سے باہر بھیجی جاتی تھی، جس سے ریاست کو ایک معقول آمدنی ہو جاتی تھی۔ شکاریوں نے جب سے اس طرف کا رخ کرنا چھوڑا تھا، ریاست کی اچھی خاصی آمدنی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ نواب بہزاد علی خان نے، جو اس ریاست کے مالک تھے، اپنی نگرانی میں واقعات کی چھان بین کرائی، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اب تو لکڑی کاٹنے کے لیے کوئی ٹھیکیدار اس جنگل کا ٹھیکہ نہ لیتا۔ خاصی تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ رات کو اس جنگل سے مختلف رنگوں کی شعاعیں بلند ہوتی، درختوں سے چنگاریاں پھوٹتی شہر سے صاف نظر آتی۔ جاہل عوام کے دماغ میں رفتہ رفتہ یہ یقین پیدا ہوتا چلا گیا کہ اس جنگل میں آصف نے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ ساری ریاست میں یہ افواہ پھیل گئی۔ بہزاد علی خان نے مرکزی حکومت سے ان واقعات کے سراغ لگانے کے لیے جاسوس طلب کیے، لیکن وہ بھی ناکام واپس ہوئے۔ نواب بہزاد علی خان اس سلسلے میں بے حد پریشان رہنے لگے۔ آخر ایک دن انہوں نے اپنے دوست وزارت خارجہ کے سیکریٹری سر سلطان کو فون کیا اور انہیں تمام واقعات تفصیل سے بتانے کے بعد ان سے مدد کی درخواست کی۔ سر سلطان نے حد الوسع مدد کرنے کا وعدہ کیا، اور پھر چند دنوں بعد ان کی طرف سے ایک پیغام نواب بہزاد علی خان کو ملا کہ وہ ایک شخص کو ان کے پاس بھیج رہے ہیں، جس کے متعلق انہیں یقین ہے کہ وہ ان واقعات کے اصل سبب کا کھوج لگا لے گا۔ نواب بہزاد علی خان بڑی شدت سے اس شخص کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ پھر انہیں اطلاع ملی کہ وہ شخص کل ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ نواب بہزاد علی خان جیسے ہی کھانے کے کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں گونجنے والے مترم کہکے اور ہلکی ہلکی سرگوشیاں گہرے سکون میں تبدیل ہو گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں غرق محسوس ہوتی تھیں، چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ ان کا دماغ کسی پیچیدہ اسرار کو سلجھانے کی ناکام کوشش میں مصروف ہے۔ نواب بہزاد علی ایک چھوٹی سی ریاست پریم نگر کے مالک تھے۔ ان کی ریاست ملک کے انتہائی شمال میں سرحد کے قریب واقع تھی، اور اپنے خوبصورت اور دلکش مناظر کی وجہ سے پورے ملک میں ایک مشہور سیرگاہ کا درجہ رکھتی تھی۔ ملکی لوگوں کے علاوہ دنیا کے کونے کونے سے سیاح پریم نگر میں سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، اور خاص طور پر گرمیوں میں یہاں کا حسن دوبالا ہو جاتا۔ سرحد کے قریب ایک بہت بڑا اور گھنا جنگل تھا، جس میں ہر قسم کے درندے شکار کے لیے موجود تھے۔ یہ جنگل پیرابن کے نام سے مشہور تھا۔ کئی لوگ اسے شکاریوں کی جنت کے نام سے پکارتے تھے۔ نواب بہزاد علی خان نرم طبیعت اور صلہ جو شخصیت کے مالک تھے، غریبوں کی بہی خواہ تھے۔ اپنی ریاست میں انہوں نے جگہ جگہ یتیم خانے، سرائیں، ہسپتال، اسکول قائم کر رکھے تھے، جن کا تمام خرچ وہ خود اٹھاتے تھے۔ اس لیے وہ ریاست کے عوام میں بے انتہا مقبول تھے۔ لوگ انہیں نواب فرشتہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان کی اولاد 2 لڑکیوں اور 1 لڑکے پر مبنی تھی۔ نواب صاحب کی بیگم 4 سال پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ لڑکا ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ گیا ہوا تھا۔ لڑکیاں تعلیم سے فارغ ہو چکی تھیں۔ دونوں لڑکیاں فروخ جہاں اور ماہ رخ انتہائی شوخ اور چنچل طبیعت کی مالک تھیں۔ لڑکیوں کے علاوہ ان کی 2 بھانجیاں شگفتہ اور ناہید بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں، کیونکہ نواب کی ہمشیرہ کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ناہید اور شگفتہ کی طبیعت بھی فروخ جہاں اور ماہ رخ کی طرح انتہائی شوخ تھی، اس لیے جہاں ان چاروں کا گروپ مل جاتا وہاں ایک قیامت ہی ٹوٹ پڑتی۔ چاروں تعلیم یافتہ اور حسن میں لاسانی تھیں۔ نواب صاحب چاروں سے یکساں پیار کرتے تھے۔ ان کے لیے لڑکیوں اور بھانجیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ چاروں بھی نواب صاحب سے کافی حد تک بے تکلف تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کا ادب بھی بہت کرتی تھیں۔ چنانچہ اس وقت بھی جیسے ہی نواب صاحب کھانے کے کمرے میں داخل ہوئے، وہاں خاموشی داری ہو گئی۔ نواب صاحب خیالوں میں کھوئے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ ڈیڈی، آج آپ پریشان معلوم ہو رہے ہیں؟ اچانک ماہ رخ نے نواب صاحب کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نواب صاحب چونک پڑے اور پھر پھیکی ہنسی ان کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ نہیں بیبی، میں ٹھیک ہوں، بس ذرا ریاست کے متعلق ایک مسئلے پر غور کر رہا تھا۔
نواب صاحب نے اپنی حالت سنبھالتے ہوئے کہا، ڈیڈی کھانا کھاتے وقت آپ ریاست کو بھول جایا کیجیے۔ فروخ جہاں نے اٹھلاتے ہوئے کہا، اب ہماری بیٹی ہمیں نصیحت کر رہی ہے؟ نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، فروخ باجی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں انکل۔ شگفتہ نے فروخ کی تائید کرتے ہوئے کہا، اور ہاں مجھے بتانے کا خیال ہی نہیں رہا، کل ایک معزز شخصیت بطور مہمان ہمارے یہاں آ رہے ہیں، نوکروں سے کہہ کر گیس روم ٹھیک کروا لینا۔ نواب صاحب نے معروف سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اوکے ڈیڈی، ویسے یہ معزز شخصیت کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ معروف کے لہجے میں دبی دبی ہنسی کے اثرات واضح تھے۔ دارالحکومت سے۔ نواب صاحب نے معروف کے لہجے پر غور کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کیا آپ ان کا پیشگی تعارف نہیں کرا سکتے؟ معروف نے کہا، ان کا نام علی عمران ہے اور ایک خاص سلسلے میں مجھے ان کی مدد درکار ہے، اس لیے وہ کل یہاں آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں پہلے بتا دوں، آپ نے ان کے ساتھ کسی قسم کا مذاق نہیں کرنا، وہ شاید انتہائی سنجیدہ طبیعت کے مالک ہوں گے اور جس کام کے سلسلے میں وہ یہاں آ رہے ہیں اس کے لیے انہیں ذہنی یکسوئی کی انتہائی ضرورت ہے۔ نواب صاحب کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ بہت اچھا انکل، لیکن آپ نے لفظ شاید استعمال کیا ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں پہلے سے نہیں جانتے؟ شگفتہ نے ایک نکتہ نکالا۔ ہاں شگفتہ بیٹا، وہ پہلی بار یہاں آ رہے ہیں، نواب صاحب نے سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب خاموشی سے کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ نواب صاحب کے علاوہ باقی سب کے دماغ میں وہ معزز شخصیت گھوم رہی تھی، سب اپنی اپنی جگہ اس شخصیت کا تصوراتی خاکہ باندھ رہی تھیں کہ وہ شخصیت کیسی ہوگی۔ اتنے میں نواب صاحب نے کھانا کھا کر ہاتھ رومال سے پوچھنے شروع کر دیے۔ باقی سب نے بھی ان کی پیروی کی اور ہاتھ دھونے کے بعد نواب صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ چاروں دسترخوان سے اٹھ کر ایک دوسرے کمرے میں آ بیٹھیں۔ شگفتہ باجی، وہ معزز شخصیت کیسی ہوگی؟ ناہید نے شگفتہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہی میں سوچ رہی ہوں، شگفتہ نے جواب دیا، میرے خیال میں وہ انتہائی طویل القامت، قوی الہیکل، ادھیڑ عمر کی شخصیت ہوگی، جس کی لمبی لمبی سفید مونچھیں ہوں گی، سر کے آدھے بال غائب اور باقی آدھے سفید ہوں گے۔ ماں رخ نے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والا خاکہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ بالکل ٹھیک باجی، بالکل یہی نقشہ میرے ذہن میں بھی تھا۔ اس کے علاوہ ان کی آنکھوں پر موٹے موٹے شیشے والی دھان سی اینک بھی ضرور ہوگی، ناہید نے خاکے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور سب کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ باجی، یہ شخصیت کہیں اپنے فلسفوں اور نصیحتوں سے بور نہ کرنا شروع کر دے، شگفتہ نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ دیکھو یہ تو اس کی آمد پر ہی پتہ چلے گا، معروف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کافی رات گئے تک اس معزز شخصیت پر ہی بحث کرتی رہیں۔ گھنا اور ہیبت ناک جنگل رات کے وقت کچھ اور زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ چاروں طرف مختلف درندوں کی زوردار آوازیں گونج رہی تھیں، ان میں کبھی کبھی شیر کی دل ہلا دینے والی دھاڑیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ اسی خوفناک جنگل میں اس وقت ایک سیاہ پوش ہاتھ میں برین گن پکڑے بڑے اطمینان سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس طرح مطمئن تھا جیسے جنگل کی بجائے کسی شہر کی پر رونق سڑک پر پھر رہا ہو۔ کبھی کبھی وہ اچانک ٹھٹک کر رک جاتا اور چند لمحے کسی آواز کو بغور سنتا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتا۔ ابھی تک اس کا واسطہ کسی درندے سے نہیں پڑا تھا۔ کافی دور تک وہ جنگل میں بڑھتا چلا گیا، پھر ایک درخت کے نیچے آ کر رک گیا۔ یہ درخت بہت پھیلا ہوا تھا، اس درخت کا تنا بہت چوڑا تھا کہ اگر ایک ہاتھی بھی دوسری طرف چھپ کر کھڑا ہوتا تو اس طرف سے نظر نہ آ سکتا تھا۔ وہ سیاہ پوش درخت کے پاس خاموشی سے کھڑا رہا، پھر آگے بڑھا اور تنے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچانک ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور اس تنے میں ایک دروازہ سا بن گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس کے داخل ہوتے ہی وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اندر کی طرف سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ سیاہ پوش نے برین گن کاندھے سے لٹکائی، جیب سے ایک چھوٹی سی ٹارچ نکالی اور پھر اس ٹارچ کی روشنی کے ذریعے وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سیڑھیاں کافی گہرائی تک چلی گئی تھیں۔ جہاں جا کر سیڑھیاں ختم ہوئی وہاں آگے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر لگے ہوئے پیتل کے ہینڈل کو 3 بار مخصوص انداز میں گھمایا اور دروازہ کھل گیا۔ آگے ایک لمبی سی گیلری تھی۔ گیلری میں کم پاور کے بہت سے بلب جل رہے تھے۔ گیلری میں ہلکی ہلکی گھڑگھڑاہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے آس پاس کوئی بھاری مشین چل رہی ہو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گیلری سے گزرنے لگا۔ گیلری کے درمیان میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو اس وقت بند تھا۔ سیاہ پوش نے جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکال کر دروازے کے آٹومیٹک لاک میں گھما کر ڈالا اور پھر دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا
جو بہترین اور جدید ساخت فرنیچر سے مزین تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں مرکری ٹیوب جل رہی تھی۔ اس نے برین گن کمرے کے سائیڈ میں پڑی ہوئی ایک ٹیبل پر رکھ دی اور پھر وہ ایک الماری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس کے اوپر والے خانے میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی مشین نکالی اور پھر اسے لا کر کمرے کے درمیان میں پڑی ہوئی ایک بڑی سی میز پر رکھ دیا اور خود اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ مشین میں لگی ہوئی مختلف رنگوں کی تاروں کو جوڑتا رہا۔ پھر اس نے مشین کے نیچے لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا۔ مشین سے ہلکی ہلکی زوں زوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے ایک اور بٹن دبایا تو زوں زوں کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اچانک آوازیں آنی بند ہو گئیں اور پھر ایک عجیب قسم کی منمناتی ہوئی آواز ابھری جیسے کوئی منہ بھینچ کر بول رہا ہو۔ ہیلو ہیلو، شیطان اسپیکنگ، اوور۔ کوئی 2 منٹ تک یہی فقرہ دہرایا جاتا رہا اور پھر آواز آنی بند ہو گئی۔ زوں زوں کی آوازیں دوبارہ آنی شروع ہو گئیں۔ ہیلو ہیلو، نمبر 2 اسپیکنگ، اوور۔ وہ بھی تقریباً 2 منٹ تک یہی فقرہ دہراتا رہا۔ پھر اس نے بٹن آف کر دیا۔ اب دوسری طرف سے وہی منمناتی ہوئی آواز دوبارہ ابھری۔ ہیلو نمبر 2، کام کس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ باس، کام کی رفتار تسلی بخش ہے، ہم جلد ہی اپنا مشن مکمل کر لیں گے، اوور۔ نمبر 2 نے، جو وہی سیاہ پوش تھا، جواب دیا۔ جنگل میں شکاریوں کی رکاوٹ کے لیے کہاں تک کامیابی ہوئی ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ باس، کافی حد تک ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ شروع میں ہمیں اس طرف آنے والے شکاریوں کو ہائپر کے ذریعے بے دریغ قتل کرنا پڑا تھا۔ آہستہ آہستہ شکاری اس طرف آنے خود بخود بند ہو گئے۔ پھر رات کو زیرو گن کے ذریعے رنگ برنگی چنگاریاں چھوڑی گئیں اور اس قسم کے مختلف حربے اختیار کیے گئے۔ چنانچہ اس علاقے کے لوگوں نے جنگل کو آصف زدہ سمجھ لیا۔ اب یہاں شکاری آنا بند ہو گئے ہیں اور ہم بڑے سکون سے اپنا کام کر رہے ہیں، اوور۔ سیاہ پوش نے تفصیلی رپورٹ دی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری کارکردگی سے خوش ہوں۔ ویسے کبھی کبھی بھولے بھٹکے شکاریوں کے لیے کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ اوور۔ شیطان نے پوچھا۔ یس باس، ہائپر مشین لیے ہمارے آدمی درختوں میں چھپے رہتے ہیں، اوور۔ نمبر 2 نے جواب دیا۔ اوکے، ویسے میں چند دنوں بعد خود بھی تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے کہا۔ مجھے خوشی ہوگی باس، اوور۔ سیاہ پوش نے مودبانہ انداز میں کہا۔ اوکے، ویسے ہر روز مجھے حالات بتا دینا، اوور، باس نے کہا۔ اوکے سر، اوور، سیاہ پوش نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل۔ وہی منمناتی ہوئی آواز ابھری اور پھر یخلق زوں زوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ سیاہ پوش نے تمام بٹن آف کر دیے اور پھر تاریں علیحدہ کرنی شروع کر دیں۔ تاریں علیحدہ کر کے اس نے مشین اٹھا کر واپس الماری میں رکھی اور پھر وہاں سے وسکی کی بوتل اور گلاس لے کر دوبارہ کرسی پر آ بیٹھا۔ بہزاد محل کے خوبصورت پورچ میں ایک لمبی سی گاڑی روکی اور پھر ڈرائیور نے باہر نکل کر کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ پورچ کے ساتھ والے برآمدے میں اس وقت نواب بہزاد خان اپنی دونوں لڑکیوں اور بھانجیوں کے ساتھ بذات خود موجود تھے۔ دروازہ کھلا اور ایک طویل القامت اور قوی الہیکل حبشی، جس نے خاکی یونیفارم پہنی ہوئی تھی اور جس کے بیلٹ کے دونوں سائیڈوں پر ریوالور لگے ہوئے تھے، باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں انتہائی سرخ تھیں۔ برآمدے میں کھڑی ہوئی لڑکیاں اسے دیکھ کر خوف سے سمٹ گئیں۔ واقعی وہ اپنے گہرے کالے رنگ، سرخ آنکھوں اور وسیع و عریض جسم کی وجہ سے انسان کی بجائے کوئی دیو لگ رہا تھا۔ نواب کی آنکھیں بھی اسے دیکھ کر حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر حبشی کار سے نکل کر ایک طرف مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے بعد کار سے ایک درمیانے قد کا خوبصورت نوجوان باہر نکلا۔ اس کے جسم پر ٹیکنی کلر لباس تھا۔ چہرہ حماقتوں کی آموجگاہ بنا ہوا تھا۔ خوبصورت اور موٹی آنکھوں میں معصومیت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ جسم بھرا ہوا اور مضبوط تھا۔ اسے دیکھ کر خوف کے مارے سہمی ہوئی لڑکیاں اچانک کھل کھلا کر ہنس پڑیں۔ نوجوان کی ہیبت ہی کچھ ایسی تھی۔ نوجوان نے انہیں ہنستا دیکھ کر اپنی آنکھیں اس طرح جھپکائیں جیسے الو کو پکڑ کر دھوپ میں بٹھا دیا گیا ہو۔ اب نواب صاحب کے چہرے پر بھی شدید حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ ڈرائیور نے کار کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ نوجوان آگے بڑھا اور حیرت سے بت بنے ہوئے نواب صاحب کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کے پیچھے وہ حبشی بھی تھا۔ نواب صاحب ابھی تک اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکے تھے۔ نوجوان نے ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا، پھر رکوع کے بل جھکتا ہوا انہیں فرشی سلام کرنے لگا۔ ساتھ ہی وہ نقیبوں کی طرح بول رہا تھا، نواب ابن نواب، خاقان ابن خاقان، سلطان ابی سلطان، بے ایمان ابی، او سوری پلیز۔ نوجوان نے احمقانہ لہجے میں کہا تو لڑکیوں کے زوردار کہہوں سے برآمدہ گونج اٹھا۔
والی سلطنت پریم نگر۔ اس نے دوبارہ القابات شروع کیے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم؟ نواب صاحب نے اس کے اس انداز سے جھنجھلاتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ نوجوان اچانک سیدھا ہو گیا اور پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو ذرا جھکایا اور بولنا شروع کر دیا۔ آپ کا مہمان مسمی علی عمران ابن رحمان فرزند سر سلطان با امن امان حاضر آمد، اب مان یا نہ مان تمہاری مرضی۔ آخری دو لفظ اس نے اس طرح لہک کر کہے جیسے گانا گا رہا ہو۔ لڑکیوں کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ نواب صاحب حیرت سے گنگ ہوئے کھڑے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ عجیب پاگل سے پالا پڑا ہے۔ اچانک انہوں نے ہنستی ہوئی لڑکیوں کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، نواب صاحب نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، اور لڑکیاں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہاں سے چل دیں۔ عمران اب خاموش کھڑا گول گول دیدے گھما رہا تھا۔ نواب صاحب اب عمران سے مخاطب ہوئے۔ تم نے آتے ہی یہ کیا بکواس شروع کر دی تھی؟ نواب صاحب کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ مجھے افسوس ہے نواب صاحب، دراصل میں نے سوچا آپ بھی روایتی قسم کے نواب صاحب ہوں گے۔ اگر میں نے اس طرح القاب و آداب کے ساتھ سلام نہ کیا تو فوراً گردن زنی کا حکم صادر کر دیں گے اور پھر ایک خوفناک قسم کا جلاد۔ لیکن ایک بات ہے، یہ جوزف بھی کسی جلاد سے کم نہیں۔ یومیہ 6 بوتلیں شراب پی جانا جلادی نہیں تو کیا ہے؟ عمران نے جوزف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اس کے پیچھے بت بنا کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ نواب صاحب نے جوزف کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا باڈی گارڈ۔ کیوں، آپ کو پسند نہیں آیا؟ کہیں تو اس جیسا آپ کو بھی منگوا دوں؟ عمران نے کہا۔ تمہیں سر سلطان نے بھیجا ہے؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں، عمران نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ سر سلطان تم جیسے مسخرے کو بھی بھیجیں گے۔ نواب صاحب کی آنکھوں میں بے یقینی صاف پڑی جا سکتی تھی، اور عمران نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر آگے کر دیا۔ نواب صاحب نے خاموشی سے اس کے ہاتھوں سے لفافہ لیا، اسے کھولا اور خط پڑھنا شروع کر دیا۔ بہزاد، میں علی عمران کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، یہ تمہاری الجھنیں حل کر دے گا۔ ویسے اس کے مسخرے پن پر مت جانا، یہ بظاہر جتنا مسخرہ ہے اتنا ہی در حقیقت تیز اور ذہین ہے۔ تم بلا تکلف اس سے اپنے تمام مسائل بیان کرو، فقط سلطان احمد۔ نواب صاحب نے خط پڑھ کر ایک طویل سانس لیا اور ایک بار پھر گہری نظروں سے عمران کا جائزہ لینے لگے۔ عمران کے چہرے پر حماقتوں کی تہ میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا۔ چند لمحے تک وہ کچھ سوچتے رہے، پھر انہوں نے کاندھے جھٹکے۔ یقیناً وہ کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کا پورا تعارف کراؤ، انہوں نے جوزف کو دیکھتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ جوزف عمران کے پیچھے اٹینشن کھڑا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں یوں چاروں طرف گھوم رہی تھیں جیسے کوئی شکاری کسی شکار کی تلاش میں ہو۔ یہ میرا باڈی گارڈ ہے جوزف، کیسا ہے؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ شاندار، نواب صاحب نے بغور جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی نظروں میں تحسین کے آثار نمایاں تھے۔ خاک شاندار، کباڑا کر کے رکھ دیتا ہے میرا، عمران نے دوبارہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ نواب صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ جناب 6 بوتل شراب یومیہ پیتا ہے تب اسے ہوش آتا ہے، عمران نے اسی لہجے میں کہا۔ 6 بوتل شراب یومیہ تب ہوش آتا ہے؟ نواب صاحب نے چونک کر لفظ ہوش پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جناب گستاخی معاف، کیا میں اپنی نوکری پکی سمجھوں؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ نوکری کا کیا مطلب؟ نواب صاحب اس عجیب و غریب سوال سے بوگلا گئے۔ بات یہ ہے کہ آپ تو میرا اس طرح انٹرویو لے رہے ہیں جیسے نوکری کے امیدوار سے لیا جاتا ہے۔ اوہ معاف کرنا عمران بیٹے، میں تمہیں بیٹا ہی کہوں گا کیونکہ تم میرے بیٹے کی عمر کے برابر ہو۔ دراصل سچویشن ہی ایسی بن گئی ہے کہ میں حیرت کے لگاتار جھٹکوں کی زد میں آ گیا تھا۔ آؤ اندر چل کر بیٹھیں، نواب صاحب نے کہا۔ شکر ہے، میری تو ٹانگیں کھڑے کھڑے سوکھ گئی ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن نواب صاحب نے کوئی جواب نہ دیا، شاید انہوں نے سنی انسنی کر دی تھی۔ عمران اور جوزف نواب صاحب کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے شاندار اور وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ بیٹھو، انہوں نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جوزف دروازے پر نگرانی کرو، عمران نے جوزف کو حکم دیا، اور جوزف بغیر کچھ بولے فوجی انداز میں ٹرن ہوا، پھر مارچ کرتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ ہاں تو نواب صاحب، اب آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کیا واقعہ ہے، عمران نے سنجیدگی سے نواب صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں اب تم آرام کرتے، ڈنر کے بعد تمہیں تمام تفصیل سے آگاہ کر دوں گا، نواب صاحب نے کہا۔ اتنے میں ایک ملازمہ کافی کا جگ اور پیالیاں لے آئی۔ اس نے جگ سے دونوں پیالیوں میں کافی اونڈیلی اور بڑے ادب سے عمران اور نواب صاحب کے سامنے پیالیاں رکھ کر واپس چلی گئی۔
نہیں، میرے خیال میں آپ ابھی بتا دیں تاکہ میں ڈنر تک اس کے متعلق کوئی پروگرام بنا لوں۔ میں اس سلسلے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ بہتر، جیسے تمہاری مرضی۔ اور پھر نواب صاحب نے تمام واقعات پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے نقصانات کا بھی ذکر کیا، جس میں شکاریوں سے ہونے والی آمدنی کے علاوہ جنگل سے لکڑی کی برآمد کا کاروبار بھی تھا۔ انہوں نے یہ شاید اس لیے کہا تھا کہ عمران کی نظروں میں ان واقعات کی اہمیت اجاگر ہو سکے، لیکن عمران کو ریاست کے نفع و نقصان سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو سر سلطان کی ذاتی درخواست پر یہاں چلا آیا تھا۔ سر سلطان نے اسے بلا کر ذاتی طور پر درخواست کی تھی، اور چونکہ عمران اور اس کی ٹیم کافی دنوں سے بالکل فارغ تھے، عمران نے سوچا چلو بیکار سے بیگار ہی بھلی، کام بھی ہو جائے گا اور تفریح بھی۔ پریم نگر کے متعلق وہ بھی سب کچھ جانتا تھا، چنانچہ وہ جوزف کو ساتھ لے کر یہاں چلا آیا۔ لیکن اب تمام واقعات سن کر اس کی دلچسپی اس واقعے سے بڑھ گئی تھی۔ حالات واقعی دلچسپ تھے۔ اچانک بغیر کسی ہتھیار کے شکاریوں کی گردنیں صابن کی طرح کٹ جاتی، اور پھر رات کو جنگل سے بلند ہونے والی رنگا رنگ شعاعیں اور چنگاریاں یقیناً دلچسپ معاملہ تھا۔ بہتر نواب صاحب، میں کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن صرف 2 شرائط پر، عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر اتنی سنجیدگی طاری تھی کہ نواب صاحب حیرت سے اس کی طرف تک رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے یہ آدمی ہے یا گرگٹ، ہر لمحے رنگ بدلتا ہے۔ کون سی شرائط؟ نواب صاحب نے چونکتے ہوئے کہا۔ نمبر 1، میں جو بھی کام کروں آپ مجھ سے اس کی رپورٹ نہ مانگیں، بالآخر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ عمران نے پہلی شرط پیش کی۔ مجھے منظور ہے، نواب صاحب نے بلا تعامل کہا۔ نمبر 2، جوزف کو روزانہ 6 بوتل شراب مہیا کرنا آپ کے ذمہ ہے، عمران نے دوسری شرط بتاتے ہوئے کہا۔ بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں اپنے مہمانوں کی ضرورتوں کا ذمہ دار ہوں، نواب صاحب نے قدرے ناگواری سے کہا۔ اوہ معاف کیجیے گا، آپ تو نواب ہیں، میں نہ جانے آپ کو کیا سمجھ بیٹھا تھا، عمران نے کہا، اور پھر اس کے چہرے پر حماقتیں جلوہ گر ہو گئیں اور نواب صاحب جھینپ کر رہ گئے۔ اچھا اب تم آرام کرو، تمہارے اور تمہارے باڈی گارڈ کے لیے کمرے ٹھیک کر دیے گئے ہیں، ملاقات ڈنر ٹیبل پر ہوگی، نواب صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یقیناً یقیناً، عمران نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ پھر نواب صاحب نے میز پر پڑی ہوئی ٹیبل بیل بجائی۔ فوراً ایک ملازم اندر آ گیا، اس نے جھک کر سلام کیا اور پھر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ دیکھو جمن، مہمانوں کی ان کے کمروں تک رہنمائی کرو، نواب صاحب نے جمن سے کہا، اور خود عمران سے ہاتھ ملا کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے۔ چلیے رہنما صاحب، عمران نے جمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور جمن نے انکساری سے دانت نکال دیے۔ پھر باہر نکل کر اس نے جوزف کو بھی ساتھ لے لیا۔ ہمارے بھی ہیں رہنما کیسے کیسے، عمران نے چلتے چلتے گانا شروع کر دیا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا، تو پھر جھینپ کر خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں وہ اب بغیر کسی مقصد کے حماقتیں کر جاتا تھا، شاید یہ چیز اس کی فطرت میں داخل ہو چکی تھی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ جوزف نے تو کمرے میں پہنچتے ہی اپنے سامان سے جو ان سے پہلے ان کے کمروں تک پہنچ چکا تھا، شراب کی بوتل نکالی اور پینا شروع کر دی۔ عمران نے پہلے غسل کیا اور پھر بستر پر لیٹ کر اس واقعے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ سوچتے سوچتے اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ دنیا و مافیا سے دور خوابوں کی حسین وادیوں میں کھو گیا۔ بوتل خالی ہو جانے کے بعد سیاہ پوش کرسی سے اٹھا۔ اس نے سیاہ لبادہ اتار دیا۔ لبادے کے نیچے ایک اچھی قسم کا سوٹ موجود تھا۔ اس نے لبادہ کمرے کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ایک وارڈروب میں لٹکا دیا اور خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب وہ گیلری میں تھا۔ وہ پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گیلری کے آخری کونے کی طرف چلا گیا۔ گیلری کے اختتام پر ایک سائیڈ میں ایک دروازہ تھا، وہ بھی بند تھا۔ اس نے 3 بار مخصوص انداز میں دروازے پر دستک دی۔ دروازے کے درمیان سے ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا۔ سوراخ کے پرلی طرف کوئی آنکھ اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر دروازہ بے آواز کھلنے لگا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ہال تھا۔ اس ہال میں بڑی بڑی دیو ہیکل مشین لگی ہوئی تھیں۔ ہال کے درمیان میں ایک بہت بڑی مشین فٹ تھی، جس پر تقریباً 15 آدمی کام کر رہے تھے۔ یہ مشین پتھر کوٹنے والی مشین سے قدرے ملتی جلتی تھی۔ اس کی خوفناک گڑگڑاہٹ سے سارا ہال گونج رہا تھا۔ یہ مشین زمین کی گہرائیوں سے مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے نکالتی، اور پھر وہ ڈھیلے مشین کے مختلف حصوں میں بڑی تیزی سے ساتھ گردش کرنے لگتے۔ مشین کی ایک سائیڈ پر ایک کافی بڑا میٹر نصب تھا، جس کے ڈائل پر لگی ہوئی مختلف سوئیاں تھر تھرا رہی تھیں۔
ایک نوجوان مستقل طور پر اس میٹر پر کھڑا سوئیوں کے اشاروں کو بخور دیکھ رہا تھا اور وقتاً فوقتاً وہ نمبروں کو ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھوٹی سی کاپی پر نوٹ بھی کر لیتا تھا۔ ہال میں داخل ہونے والے نمبر 2 تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سیدھا اس نوجوان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔ میٹر پر کام کرنے والے نوجوان نے چونک کر اسے دیکھا، پھر انتہائی مودبانہ انداز میں اسے سلام کیا۔ مسٹر سیٹھی، کیا پوزیشن ہے؟ نمبر 2 نے پوچھا۔ بوس، 100 فٹ گہرائی تک کچھ نہیں ہے، اس کے بعد 300 فٹ کی گہرائی میں چند ذرات ملے ہیں، لیکن وہ بھی ناکارہ ہے۔ آگے 50 فٹ تک چیک کیا جانا ہے۔ نوجوان نے، جسے سیٹھی کے نام سے پکارا گیا تھا، جواب دیا۔ نمبر 2 نے بغور میٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کندھے جھٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہال کے آخری سرے پر ایک دروازہ تھا۔ وہ دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دینے لگا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا اور ایک اسٹین گن کی نال اس کے سینے پر لا لگی۔ شیطان! اسٹین گن بردار نے، جو ایک قوی ہیکل گنڈا تھا، دھیرے سے کہا۔ 10 کروڑ میں 2 شیطان! نمبر 2 نے جواباً کہا اور اسٹین گن کا رخ بدل گیا۔ وہ گنڈا ادب سے ایک طرف ہٹ گیا۔ نمبر 2 اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا دوسرا دروازہ اوپر چھت کے قریب لگا ہوا تھا اور دروازے تک سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا۔ یہاں بھی اس نے وہی مخصوص دستک دی اور پھر پہلے کی طرح دروازہ کھلتے ہی ایک اسٹین گن کی نال اس کے سینے پر آ کر ٹک گئی۔ شیطان! اسٹین گن بردار بڑبڑایا۔ 10 کروڑ میں 2 شیطان! نمبر 2 نے اسی لہجے میں کہا اور اسٹین گن کا رخ بدل گیا۔ وہ دروازہ کراس کر گیا۔ اب وہ ایک وسیع و عریض میدان میں تھا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں سڑکیں بنانے والی مشینیں، پتھر لے آنے اور لے جانے والی مشینیں اور اسی قسم کی دوسری مشینیں کام کر رہی تھیں۔ اس میدان میں آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میدان کے اوپر چھت تھی، لیکن یہ میدان بھی انجینئرنگ کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ میدان کی سائیڈوں میں عمارتیں تعمیر کی جا رہی تھیں۔ نمبر 2 نے ایک لمحے کے لیے چاروں طرف دیکھا اور پھر وہ میدان کے ایک کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ چند لمحے بعد وہ کیبن میں پہنچ گیا۔ کیبن میں موجود 2 افراد اسے دیکھ کر مودبانہ طور پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہیلو! نمبر 2 نے لبوں پر قدرے مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا اور ان دونوں نے بھی جواب میں ہیلو کہا، اور پھر نمبر 2 ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی اس کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کرسیوں کے درمیان ایک آفس ٹیبل موجود تھی۔ اس پر ایک بہت بڑا نقشہ پھیلا ہوا تھا جس پر سرخ اور سیاہ رنگ کے بے شمار نشانات بنے ہوئے تھے۔ نمبر 2 نقشے پر جھک گیا۔ چند لمحے تک وہ بغور نقشے کو دیکھتا رہا۔ کتنے عرصے میں مکمل ہو جائے گا یہ پروجیکٹ؟ نمبر 1 نے ان میں سے ایک سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ بوس، اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے کم از کم 14 دن لگ جائیں گے، اس آدمی نے جواب دیا۔ یہ تو بہت زیادہ عرصہ ہے کمار، میں چاہتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ جتنی جلدی ہو سکے مکمل ہو جائے۔ نمبر 2 نے اپنے چہرے پر ناگواری کے تاثرات لاتے ہوئے کہا۔ لیکن بوس، یہ پروجیکٹ بہت زیادہ اہم ہے، میں نہیں چاہتا کہ جلدی کی وجہ سے اس کام میں کوئی خامی رہ جائے، اس آدمی نے، جس کا نام کمار تھا، مودبانہ لہجے میں کہا۔ یہ صحیح ہے مسٹر کمار، لیکن آپ کو علم ہے کہ ہم اس وقت کتنی خطرناک پوزیشن میں ہیں۔ کسی بھی لمحے ہمیں ٹریپ کیا جا سکتا ہے، پھر ہماری 2 سال کی محنت پر مکمل پانی پھر جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 14 کی تکمیل سے کم از کم ہمیں یہ تو اطمینان ہو جائے گا کہ ہمیں اس معاملے میں ٹریپ کرنے میں کوئی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ نمبر 2 نے کہا۔ ٹھیک ہے بوس، یہ پہلو پہلے میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ اب میں اپنی پوری توجہ اس پروجیکٹ پر لگا دوں گا اور مجھے امید ہے دن رات کام کر کے میں زیادہ سے زیادہ 4-5 دنوں میں اسے مکمل کر لوں گا، کمار نے کہا۔ اوکے، نمبر 2 نے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ مسٹر میلکم، کتنی ہائپر مشینیں اس وقت کام کر رہی ہیں؟ نمبر 2 نے دوسرے نوجوان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ بوس، 10 آدمی یہ مشینیں لیے 24 گھنٹے جنگل میں موجود رہتے ہیں۔ ویسے تو پچھلے 1 مہینے سے ممنوعہ علاقے کے قریب بھی کوئی شکاری نہیں بھٹکا۔ دوسرے نوجوان نے، جس کا نام میلکم تھا، نمبر 2 کو نہایت مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر بھی ہوشیار رہیں اور اگر ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو تو مجھے ضرور اطلاع دیں، نمبر 2 نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہت بہتر بوس، میلکم نے جواب دیا اور پھر نمبر 2 وہاں سے اٹھا اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ ڈنر ٹیبل پر عمران کا بڑی شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس انتظار میں نواب صاحب سے زیادہ ان کی بیٹیاں اور بھانجیاں بے چین تھیں، کیونکہ استقبال کے وقت ہی عمران کی حماقتوں نے ان کے لیے دلچسپ سامان تفریح مہیا کر دیا تھا
اور اب ان سب نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ اس احمق آدمی کو اور زیادہ بیوقوف بنایا جائے۔ ملازم عمران کو بلانے گیا ہوا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد عمران کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ڈنر سوٹ کی بجائے سلیپنگ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ عمران کے چہرے پر احمقانہ مسکراہٹ عیاں تھی، اور پھر چہرہ تو تھا ہی حماقتوں کی آمجگاہ۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میز کی طرف آیا۔ نواب صاحب نے اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمران کا لباس دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر قابو پا لیا۔ عمران کرسی پر بیٹھ گیا۔ چاروں لڑکیاں اسے بغور دیکھ رہی تھیں۔ عمران نے پہلے چاروں طرف نظریں گھما کر کمرے کو دیکھا، پھر جیسے ہی اس کی نظریں ماہ رخ سے ٹکرائیں، وہ شرما کر اپنی جگہ سمٹ گیا۔ اس کی اداکاری میں اتنی سچائی تھی کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ اداکاری ہے۔ اسے شرماتا دیکھ کر لڑکیوں کے چہرے ہنسی سے سرخ ہو گئے، لیکن نواب صاحب کی وجہ سے وہ کھل کر نہیں ہنس سکتی تھیں۔ ملازموں نے ٹیبل پر کھانا کرنا شروع کر دیا۔ انکل، میرے خیال میں کھانے سے پہلے تعارف ہو جائے تو بہتر ہے، اچانک شگفتہ نے کہا۔ اس سے پہلے کہ نواب صاحب جواب دیتے، عمران بول پڑا۔ محترمہ، میں سمجھا نہیں، کیا یہ کسی نئی ڈش کا نام ہے یا کوئی مخصوص ورزش ہے جو کھانے سے پہلے ضروری ہے؟ عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ نواب صاحب اور دیگر لڑکیوں کا چہرہ سوالیہ نشان بن گیا۔ میرا مطلب ہے، آپ نے کہا تھا کہ کھانے سے پہلے تعارف۔ عمران نے شرماتے ہوئے کہا، اور لڑکیوں سے اپنے کہکے ضبط نہ ہو سکے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور نواب صاحب بھی بے ساختہ مسکرا پڑے۔ عمران محفل کا یہ رنگ روپ دیکھ کر اور زیادہ جھیپ گیا۔ اس کا یہ جھیپنا لڑکیوں کے لیے اور بھی قیامت ہو گیا۔ ہنستے ہنستے ان کے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ اچانک نواب صاحب سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے لڑکیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے، کیا یہی تہذیب ہے جس کا مظاہرہ آپ کر رہی ہیں؟ نواب صاحب نے کہا، اور لڑکیوں نے مجبوراً اپنے کہکوں کا گلا گھونٹ دیا، لیکن ان کے چہرے اب بھی سرخ ہو رہے تھے۔ عمران ہر چیز سے بے پرواہ اس طرح کھانے پر ڈٹا ہوا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار کھانا کھا رہا ہو۔ کھانے کے دوران چھری کانٹے کا استعمال وہ جس طرح کر رہا تھا وہ مضحکہ خیز ضرور تھا۔ وہ چھری کو بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا اور کانٹا دائیں ہاتھ میں۔ وہ جب چھری سے گوشت کاٹنے میں ناکام ہو جاتا تو ایک لمحے کے لیے چور نظروں سے چاروں طرف دیکھتا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور پھر پھرتی سے کانٹا رکھ کر ہاتھ سے گوشت کی بوٹی منہ میں رکھ لیتا۔ لڑکیاں کنکھیوں سے یہ تمام ڈرامہ دیکھ رہی تھیں، لیکن نواب صاحب کی وجہ سے اپنے آپ پر جبر کیے بیٹھی تھیں۔ خدا خدا کر کے کھانا ختم ہوا۔ وہ سب میز سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران نے رومال سے ہاتھ صاف کرنے کی بجائے اپنے شرٹ کے دامن سے صاف کر لیے۔ نواب صاحب کے چہرے پر یہ بدتمیزی دیکھ کر انتہائی غصے کے آثار پیدا ہو گئے، اور وہ منہ سے تو کچھ نہ بولے، البتہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب لڑکیوں کو موقع مل گیا۔ انہوں نے عمران کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عمران کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نمایاں تھے۔ اس کی حرکات و سکنات سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی دیہاتی ایڈوانس شہری لڑکیوں کے درمیان پھنس گیا ہو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچانک شگفتہ نے سوال کیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسین، عمران نے بڑے پروقار لہجے میں جواب دیا۔ ہم نہیں مانتی، لڑکیوں نے بیک وقت حیرت زدہ انداز میں کہا۔ نہ مانیے؟ آپ کے نہ ماننے سے مجھ کو کون سا بخار ہو جائے گا؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا آپ برا مان گئے ہیں؟ ماہ رخ نے عمران کی ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے جان کہہ کے تو نہیں پکارا؟ عمران نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ لڑکیاں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ ان کی سمجھ میں عمران کا یہ فکرہ نہیں آیا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے، عمران نے شرم سے دھورا ہوتے ہوئے کہا، اور لڑکیوں کی حیرت اور سنجیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ آپ برائے مہربانی وضاحت کریں، ماہ رخ نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا مطلب ہے، میں کیوں برا مانتا؟ برا تو وہ مانتے ہیں جنہیں جان کہا جائے۔ کیا آپ نے یہ مصرع نہیں سنا؟ جان کہہ کر پکارا تو برا مان گئے۔ عمران نے شرماتے شرماتے آخری وضاحت کر دی، اور لڑکیوں پر جو ہنسی کا دورہ پڑا تو رکنے میں نہیں آ رہا تھا۔ عمران انہیں اس بری طرح ہنستا دیکھ کر پہلے تو گھبرا گیا، پھر یکلخ اس پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئی، اور وہ برا سا منہ بناتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ لڑکیاں اب بھی بری طرح ہنس رہی تھیں۔ ان کے کہکہوں کی آواز کافی دور تک عمران کے کانوں میں آتی رہی۔ وہ شاید خود ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے موقع غنیمت جان کر کمرے سے باہر نکلنے میں پھرتی دکھائی، اور وہاں سے سیدھا جوزف کے کمرے میں آیا۔ جوزف کھانا اپنے کمرے میں کھا کر اس وقت شراب کی بوتل منہ سے لگائے ہوئے تھا۔ عمران دروازہ کھول کر اچانک اندر داخل ہو گیا۔
जोसेफ ने जो उसे यूं अचानक अपने सर पर मुसल्लत देखा तो झट बोतल एक तरफ करके अटेंशन खड़ा हो गया। बॉस, बड़ी अच्छी जगह है। नवाब साहब ने 10 बोतलें भिजवाई हैं। जोसेफ ने दांत निकालते हुए कहा। तू अब उनका कबाड़ा करके छोड़ेगा? इमरान ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। नहीं बॉस, नवाब ग्रेट है, जोसेफ ने सरगोशी के लहजे में कहा। कमाल है, पहले मैं ग्रेट था, अब नवाब ग्रेट हो गया है। कल को कोई तुम्हें 12 बोतलें दे दे तो वो ग्रेट हो जाएगा। जोसेफ, तुमने हमारी तौहीन की है, इमरान ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। नो बॉस, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम तो ग्रेटेस्ट हो बॉस, तुम मेरे बाप हो, बॉस हो मेरे, जोसेफ ने कहा। बस बस, अब ज्यादा मक्खन ना लगाना, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जंगल में शिकार खेलेंगे, इमरान ने आंखें घुमाते हुए कहा। शिकार, और इस वक्त यानी रात को? बॉस, क्या तुमने भी बोतल पी ली है? जोसेफ ने हैरत ज़दा अंदाज में कहा। अबे उल्लू का शिकार रात को नहीं किया जाता तो क्या दिन में किया जाता है? इमरान ने मुंह बनाते हुए उसे अपने शिकार की पूरी तफसील बताई और जोसेफ अपनी आंखें यूं झपकने लगा जैसे वो खुद उल्लू हो और इमरान उसके शिकार पर जा रहा हो। तुम्हारी मर्जी है बॉस, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बात है, उल्लू हमें रात को नजर कहाँ आएगा? आखिरकार जोसेफ ने कंधे झटकते हुए कहा। कोई बात नहीं, हमें उल्लू नजर नहीं आएगा, हम तो उल्लू को नजर आ जाएंगे ना, बस इतना ही काफी है, इमरान ने पलके झपकाते हुए कहा। फिर इमरान कपड़े तब्दील करने चला गया। कपड़े तब्दील करने के बाद वो नवाब साहब से मिला और उन्हें हैंड ग्रेनेड, 2 राइफलें और कारतूस मुहैया करने के लिए कहा। नवाब साहब ने इस वक्त जंगल जाने से उन्हें रोका, लेकिन इमरान के इसरार पर आखिरकार उन्होंने सामान मुहैया करने की हामी भर ली। क्लब की रौनकें अपने पूरे उरूज पर थीं। थ्री क्रॉस क्लब रियासत प्रेम नगर का सबसे आलीशान, मॉडर्न और महंगा क्लब था। ये अपने रक्स, बेहतरीन सजावट और वेटरसों के लिए पूरे मुल्क में दूर दूर तक मशहूर था। जो सयाह भी प्रेम नगर आता वो जरूर इस क्लब में हाजिरी देता। सयाहों का कहना था कि इस क्लब में जाए बगैर प्रेम नगर की सैर मुकम्मल नहीं होती। आज क्लब के डाइनिंग हॉल में तल धरने की जगह न थी। हॉल में तमाम बत्तियां गुल हो गईं और स्टेज की धूधिया रोशनी बरकरार रही। तमाम लोगों की नजरें स्टेज पर मरकूज हो गईं। चंद लम्हों में हसीन और जमील अज़ाबेला स्टेज पर रक्स करने के लिए मौजूद थी। सब लोग अज़ाबेला का रक्स इन्हमाक से देखते थे। नौशीना भी अज़ाबेला का रक्स देखने लगी, जो बहुत खूबसूरत लिबास में थी और दूधिया रोशनी में उसका लिबास बहुत ज्यादा चमक रहा था। अज़ाबेला वाकई खूबसूरत जिस्म की मालिक थी। कभी कभार ही कोई आवाज सुनाई दे रही थी। अज़ाबेला वाकई इंतहाई महारत से नाच रही थी। उसका जिस्म बल खा रहा था और रवां रवां थरक रहा था। नौशीना के चेहरे पर नागवारी के अतासरात उभरे और उसने मुंह फेर लिया, लेकिन मुंह फेरते ही चौंक पड़ी। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, क्योंकि सामने बैठे हुए नौजवान मार्टिन के हाथ में एक खौफनाक रिवाल्वर था, जिसका धाना ही उसे नजर आ रहा था। बाकी रिवाल्वर पर उसने रुमाल लपेट रखा था। मिस नौशीना, खामोशी से उठकर यहाँ से बाहर निकल चलिए, वरना। मार्टिन का लहजा इंतहाई तलख था। नौशीना ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा। अगर मैं ना जाऊं तो? नौशीना ने कहा। तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मार्टिन ने तल्ख लहजे में कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी आहिस्ता थी कि सिर्फ नौशीना तक ही पहुंच सकी थी। दूसरे लम्हे नौशीना कुर्सी से उठ खड़ी हुई। फिर उसने मेज पर से पर्स उठाया और तेज तेज कदम उठाती हुई हाल से बाहर आ गई। उसके पीछे मार्टिन भी था। इमरान की जीप जैसे ही घने जंगल में दाखिल हुई, जोसेफ के मुंह से मुसरत भरी कलकारी निकली। जंगल की मखसूस खुशबू ने उसके जिस्म में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। रात के वक्त जंगल बड़ा भयानक मालूम हो रहा था। इमरान ने जीप की हेडलाइट्स बुझा रखी थी। मुख्तलिफ दरिंदों की धाड़ें वक्तन फवक्तन उनके कानों में गूंजती, लेकिन इमरान उन सबसे बेपरवाह बड़ी महारत से जीप ड्राइव कर रहा था। जीप तेजी से मुख्तलिफ दरख्तों के दरमियान से होती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। कभी कभी कोई दरिंदा जीप के आगे निकल जाता। जीप जंगल के शुमाली हिस्से की तरफ जा रही थी। काफी दूर जाकर इमरान ने जीप एक घने दरख्त के नीचे रोक दी। नीचे उतरो, इमरान ने जीप से उतरते हुए जोसेफ से कहा और जोसेफ एक छलांग लगाकर जीप से नीचे आ गया। फिर वो दोनों हाथों में राइफलें पकड़े आगे बढ़ते चले गए। बॉस, मुझे तो कोई उल्लू नजर नहीं आ रहा, जोसेफ ने चारों तरफ बगौर देखते हुए कहा। मुझे तो काफी देर से नजर आ रहा है, इमरान ने चलते चलते कहा। कहाँ बॉस? जोसेफ ने हैरत से पूछा। ये जो मेरे साथ राइफल पकड़े आ रहा है, इमरान ने जोसेफ की तरफ इशारा किया। ही ही ही, बॉस, अगर मैं उल्लू हूं तो तुम उल्लू के बॉस हो, यानी ग्रेट उल्लू।
जोसेफ ने हंसते हुए कहा तो इमरान झीप गया। जंगल की फिजा ने जोसेफ का दिमाग रोशन कर दिया था। अचानक चलते चलते जोसेफ ठिठक कर रुक गया। इमरान भी उसे रुकता देखता हुआ रुक गया। जोसेफ बार बार नाक सुखेड़कर सूंघ रहा था, जैसे किसी की खुशबू सूंघ रहा हो। बॉस, मुझे खतरा महसूस हो रहा है, जोसेफ ने नाक सुखेड़ते हुए कहा। कैसा खतरा? इमरान ने पूछा। बॉस, हमारे नजदीक कुछ और इंसान भी मौजूद हैं, जोसेफ ने कहा। इंसान? और इस वक्त भूत वगैरह होंगे? इमरान ने कहा। अचानक एक तेज जन्नाटे की आवाज फिजा में गूंज उठी। इमरान ने तेजी से जोसेफ को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और जोसेफ के साथ खुद भी नीचे जा गिरा। कोई चीज जन्नाटेदार आवाज पैदा करती हुई जोसेफ और इमरान के दरमियान से गुजर गई। जोसेफ ने जमीन पर गिरते ही फुर्ती से करवट बदलकर राइफल को कंधे से लगा लिया और ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे जंगल एक जोरदार इंसानी चीख से गूंज उठा। फिर एक इंसानी जिस्म साइड वाले घने दरख्त से नीचे जमीन पर आ गिरा। उसके हाथ से एक पिस्तौल नुमा आला भी गिरा था। जोसेफ, करवटें लेकर यहाँ से हट जाओ, दूसरा वार होगा, इमरान ने दबी आवाज में कहा। और फिर इमरान और जोसेफ तेजी से जमीन पर करवटें लेने लगे। फिर फिजा में 2-3 बार तेज जन्नाटे की आवाजें गूंजी। इमरान और जोसेफ मुतवातिर करवटें बदल रहे थे। फिर अचानक इमरान की राइफल से एक शोला निकला और दूसरे लम्हे एक और इंसानी जिस्म एक दरख्त से नीचे आ गिरा। फिर वहां खामोशी छा गई। इमरान और जोसेफ एक दरख्त के तने के साथ लगे पड़े थे, लेकिन खामोशी जल्द ही धार में तब्दील हो गई। ये शेर की आवाज थी जो शिकार की बू पाकर करीब आ गया। खतरा बॉस, शेर हमला करने वाला है, जोसेफ ने दबे अल्फाज में इमरान से कहा। तुम करवटें लेते हुए साथ वाले किसी दरख्त के पीछे छुप जाओ, इमरान ने सर्द आवाज में कहा और जोसेफ करवटें लेता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इमरान दुम साधे राइफल कांधे से लगाए दरख्त के तने के साथ पड़ा था। शेर ने दूसरी धाड़ मारी। उसकी दूसरी धाड़ से इमरान के कान गूंज उठे। शेर बिल्कुल करीब आ चुका था। इमरान राइफल के ट्रिगर पर उंगली रखे चीते किसी नजरों से चारों तरफ देख रहा था। वैसे उसका ज्यादा ध्यान उस तरफ था। दूसरे लम्हे उसके जहन में शेर से बचने की एक और तरकीब आई। उसने उड़कर दरख्त पर चढ़ना चाहा, लेकिन फिर वो दोबारा नीचे गिर गया, क्योंकि दरख्त पर एक बहुत बड़ा सांप लटका हुआ था। सांप का मुंह उसके सर से तकरीबन 5 फीट ऊपर था और उसकी सुर्ख चमकती हुई आंखें इमरान पर गड़ी हुई थीं। इमरान चारों तरफ से घिर चुका था। दरख्त पर सांप इमरान की ताक लगाए हुए था। बाएं तरफ शेर घात में था और बाकी साइडों पर अनजाने दुश्मन थे। इमरान को अपने एसाब में कशीदगी महसूस हुई, लेकिन फिर वो अपनी बेपनाह कुव्वत इरादी के बल पर पुरसुकून होता चला गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह इल्म था कि अगर वो जर्रा भी नर्वस हुआ तो मारा जाएगा। दूसरे लम्हे उसे सामने वाली झाड़ियों से 2 सुर्ख बल्ब चमकते हुए नजर आए। वो समझ गया कि ये शेर है। उसने फुर्ती से राइफल कंधे से लगाई और उन आंखों के दरमियान निशाना लेने लगा। दूसरे लम्हे वो ट्रिगर दबा चुका था। उधर उसी लम्हे शेर ने उस पर जुस्त लगाई थी। राइफल ठुस होकर रह गई। वो जाम हो चुकी थी। इमरान मौत के मुंह में पहुंच चुका था, लेकिन उसने इंतहाई तेजी से कलाबाजी खाई और शेर ऐन उसी जगह पर आ गिरा जहां 1 सेकंड पहले वो मौजूद था। सूरत हाल को काबू से बाहर देखते हुए वो राइफल फेंक कर उठ खड़ा हुआ। शेर जैसे ही जमीन पर गिरा, अपने शिकार को वहां ना पाकर वो तेजी से घूम गया। अब शेर और इमरान एक दूसरे के सामने थे। इमरान ने बेड से लगा हुआ एक तेज धार का खंजर निकालकर बाएं हाथ से पकड़ लिया और अब वो शेर के साथ 2-2 लड़ाई के लिए तैयार था। शेर चंद लम्हों तक उसे देखता रहा। फिर उसकी पिछली टांगें जमीन पर लगीं और वो यकदम तेजी से चारों तरफ चक्कर खाने लगा। दूसरे लम्हे शेर ने दोबारा इमरान पर जुस्त लगा दी। इमरान फुर्ती से एक तरफ हट गया। उसके हटने का अंदाज ऐसा था जैसे बिजली लहराई हो। शेर जैसे ही वहां आ गिरा, इमरान ने जस्त लगाई और दूसरे लम्हे वो शेर की पीठ पर सवार था। उसने दोनों टांगों से शेर के पेट के गर्द कैंची डाल दी और दायां हाथ शेर की गर्दन के गिर्द लपेट दिया। बाएं हाथ में पकड़ा हुआ खंजर खिच की आवाज के साथ शेर के पहलू में घुस गया। शेर भयानक आवाज में धाड़ा। ये सब कुछ एक लम्हे के अंदर हो गया था। शेर ने अपने जिस्म को जोरदार झटका दिया ताकि इमरान को गिरा सके, लेकिन इमरान उसकी पीठ से जूं की तरह चिपट गया। शेर भौंकला गया। उसे उस किस्म के शिकार से कभी पाला नहीं पड़ा था। चुनाचे घबराहट में वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने शायद हैवानी जिबलत के तहत अपने आप को गिराया होगा कि इमरान उसके नीचे आकर पिस जाए। शेर की ये चाल वक्ती तौर पर कामयाब रही, क्योंकि इमरान भी उसके साथ ही जमीन पर आ गिरा। उसकी दाएं टांग शेर के जिस्म के नीचे आ गई और टांग पर उसे इतना बोझ महसूस हो रहा था जैसे कोहे हिमालय उसकी टांग पर आ गिरा हो, लेकिन वो मजनुओं के से अंदाज में लगातार खंजर मारता रहा।
شیر کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹنے لگے۔ دوسرے لمحے شیر گھوم گیا۔ اب عمران اس کے سامنے پڑا تھا۔ اس کی ٹانگ مفلوج ہو چکی تھی۔ شیر زخمی ہونے کے بعد اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا تھا، اور عمران کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ چند لمحے بعد شیر کا ایک ہی تھپڑ اس کی گردن توڑ دے گا۔ مفلوج ٹانگ کی وجہ سے وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ پھر شیر کا پنجہ زمین سے اٹھا۔ اسی لمحے عمران کی آنکھوں کے آگے سرخ جھنڈی لہرائی، اور عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں شیطانی روح حلول کر گئی ہو۔ اب عمران بھی درندہ بن چکا تھا۔ عمران کے ہاتھ سے خنجر پہلے ہی گر چکا تھا۔ عمران کے حلق سے ایک زوردار آواز نکلی، اور پھر اس سے پہلے کہ شیر کا زوردار تھپڑ اس کے جسم پر پڑتا، عمران بجلی کی طرح تڑپا، اور دوسرے لمحے وہ شیر سے لپٹ چکا تھا۔ عمران کے ہاتھوں میں شیر کی ایک اگلی اور ایک پچھلی ٹانگ آ گئی، اور پھر شیر ایک زوردار دھاڑ مارتا ہوا فضا میں بلند ہو گیا۔ عمران نے شیر کو دونوں ہاتھوں کے زور سے اٹھا لیا تھا۔ انسانی طاقت اور قوت کی انتہا تھی۔ دوسرے لمحے عمران نے شیر کو ایک جھکولا دیا، اور وہ سامنے والے درخت سے ٹکرا گیا۔ شیر کا سر زوردار آواز سے درخت کے تنے سے ٹکرایا۔ عمران اپنی پوری قوت لگا چکا تھا، اس لیے رد عمل کے طور پر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا، اور پھر وہ فضا میں ہاتھ مارتا ہوا لہرا کر زمین پر آ گرا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ شیر اب تکلیف کی وجہ سے مسلسل دھاڑے مار رہا تھا۔ وہ درخت سے ٹکرانے کے بعد ایک دفعہ پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ عمران پر جم کرتا، فائر کی آواز سے جنگل گونج اٹھا۔ گولی شیر کا دماغ پھاڑتی ہوئی گزر گئی، اور شہد لہرا کر وہیں گر گیا۔ وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد ختم ہو گیا۔ عمران اور شیر ایک دوسرے سے 5 فٹ کے فاصلے پر پڑے تھے۔ عمران بے ہوش پڑا تھا، شیر مر چکا تھا۔ یہ گولی جوزف کی رائفل سے نکلی تھی، جو وہاں سے 20 فٹ دور ایک درخت کے تنے کے پیچھے موجود تھا۔ جوزف نے اس سے پہلے بھی شیر پر گولی چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بار بار رک گیا تھا، کیونکہ عمران اور شیر ایک دوسرے سے اس انداز میں لپٹے ہوئے تھے کہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں گولی عمران کو نہ لگ جائے۔ اب جیسے ہی شیر عمران سے دور ہوا تو اس نے فائر کر دیا۔ گولی ٹھیک نشانے پر لگی، اور شیر جو پہلے ہی عمران کے ہاتھوں کافی زخمی ہو چکا تھا، ایک ہی گولی سے ختم ہو گیا۔ جوزف عمران کی طرف بھاگنے ہی لگا تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ ایک رائفل کی نال اس کی پشت پر لگ چکی تھی۔ چپ چاپ رائفل پھینک دو۔ اندھیرے میں اسے اپنی پشت سے ایک سرد آواز سنائی دی۔ اس نے ایک نظر دائیں بائیں دیکھا۔ 3 انسانی سائے رائفلوں کا رخ اس کی طرف کیے کھڑے تھے۔ نہ جانے اچانک یہ کہاں سے آ ٹپکے تھے۔ جوزف نے رائفل پھینک دی۔ بائیں طرف مڑ کر چلو۔ وہی سرد آواز دوبارہ گونجی، اور جوزف ایک نظر بے ہوش عمران پر ڈال کر بائیں طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران ہوش میں آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، لیکن ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک لمحے تک وہ بے خیالی کی حالت میں رہا، پھر اس کی نظروں کے سامنے پچھلا منظر گھوم گیا۔ دوسرے لمحے وہ مکمل طور پر ہوش میں آ چکا تھا۔ وہ پھرتی سے اٹھا، لیکن لڑکھڑا گیا۔ اس کی دائیں ٹانگ میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن وہ سنبھل گیا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا شیر کی لاش کی طرف بڑھا۔ شیر کی لاش کے قریب وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پینسل ٹارچ نکالی، اور ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ شیر کے جسم پر خنجر سے 22 نشان تھے، لیکن شیر کی موت اس گولی کی وجہ سے ہوئی تھی جو اس کے دماغ میں گھس گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کارنامہ جوزف کا ہوگا۔ جوزف کا خیال آتے ہی اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، لیکن جوزف اسے کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے 2-3 آوازیں بھی دیں، لیکن جوزف غائب تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جوزف غائب ہو چکا ہے۔ اس نے پھر ٹارچ کی مدد سے ادھر ادھر ان لاشوں کو تلاش کیا جو جوزف اور اس کی گولیوں سے درختوں سے گرے تھے، لیکن وہاں کسی چیز کا کوئی نشان نہیں تھا۔ نہ ہی لاشیں تھیں، اور نہ ہی کوئی ہتھیار۔ ناچار وہ واپس اپنی جیپ کی طرف مڑا۔ اس کی رائفل بھی غائب تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جیپ تک پہنچ گیا۔ اس نے ایک نظر جیپ کے اندر ڈالی اور اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ جیپ مڑی اور پھر تیزی سے بھیانک جنگل میں بھاگنے لگی۔ وہ مبہول صورت نوجوان جس نے نوشینہ کو اپنا نام مرزا اشفاق احمد بتایا تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کلب کے مین گیٹ سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ پارکنگ شیڈ کی طرف تھا۔ پارکنگ کے شیڈ میں ایک موٹر سائیکل موجود تھا۔ اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا، اور گولی کی رفتار سے اس کا موٹر سائیکل سڑک پر آ گیا۔ رات کا وقت تھا، سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ موٹر سائیکل کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ اس کا رخ شہر کی وسطی آبادی کی طرف تھا۔ یہ آبادی درمیانے درجے کے مکانات پر مشتمل تھی۔ اچانک ایک موڑ مڑنے پر اسے تعقب کا احساس ہوا۔ اس نے موٹر سائیکل کے بیک مرر میں اسپورٹس کار کا ہیولہ دیکھا۔
وہ کافی دیر سے اس کار کو اپنے پیچھے دیکھ رہا تھا، لیکن پہلے اس نے خیال نہیں کیا تھا، لیکن اب اسے احساس ہوا کہ یہ کار تعاقب میں ہے۔ چنانچہ اس نے موٹر سائیکل تیزی سے ایک اور سڑک کی طرف موڑ دیا، لیکن خلاف توقع کار سیدھی گزرتی چلی گئی۔ مرزا نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر مختلف سڑکوں پر سے گھومتا ہوا وہ وحدت کالونی کے ایک مکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس نے جیب سے چابیاں نکالی اور تالا کھول کر دروازے کو دھکیلا اور پھر موٹر سائیکل کو بھی وہ مکان کے اندر لے گیا۔ اس نے موٹر سائیکل اسٹینڈ کرنے کے بعد دروازہ بند کیا اور پھر مکان کا صحن پار کر کے اندر والے کمرے میں آیا۔ اس کمرے میں بھی معمولی ساز و سامان تھا۔ کمرے کی ایک طرف پلنگ بچھا ہوا تھا، پلنگ کے ساتھ ایک چھوٹی سی میز اور اس کے ارد گرد 3 کرسیاں تھیں۔ مرزا سیدھا سامنے والی الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھولی اور الماری میں رکھا ہوا سستا سا بیبی کیمرہ اٹھایا اور اسے لا کر میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے جیب سے کاغذ کی ایک گولی نکالی، اسے کھول کر ایک دفعہ پھر پڑھنے لگا۔ اس پر 4 ہندسوں کا ایک نمبر درج تھا۔ اس نے کیمرے کی پش پر لگا ہوا بٹن دبایا۔ کیمرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصے میں تو کیمرے کے لینس وغیرہ فٹ تھے، دوسرا حصہ ویسے ہی بند تھا۔ اس نے کونے میں لگا ہوا ایک چھوٹا کلپ کھینچا تو وہ حصہ بھی کھل گیا۔ اس کے اندر انتہائی باریک لیکن نفیس ترین مشینری فٹ تھی۔ اس نے مشینری کا ایک چھوٹا سا لیور گھمانا شروع کر دیا اور پھر سامنے لگے ہوئے ایک چھوٹے سے ڈائل میں سوئی حرکت کرنے لگی۔ اس نے کاغذ پر لکھے ہوئے نمبر کو ایک بار پھر پڑھا اور پھر سوئی گھما کر اسی نمبر پر سیٹ کر دی۔ نمبر سیٹ کرنے کے بعد اس نے ساتھ لگے ہوئے ایک چھوٹے سے سرخ رنگ کے بٹن کو دبایا۔ مشین میں سے ہلکی ہلکی زوں زوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک لمحے بعد زوں زوں کی آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے منمناتی ہوئی آواز میں کہا، شیطان اسپیکنگ، نمبر 2 اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، کوڈ۔ مرزا نے کہا، 10 کروڑ میں 2 شیطان۔ دوسری طرف سے وہی آواز آئی، اوکے۔ نمبر 2 مشن کی کیا پوزیشن ہے؟ مرزا نے کہا، کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے باس۔ نمبر 2 نے کہا، پوائنٹ 14 مکمل ہو گیا ہے؟ مرزا نے کہا، یس باس، آج وہ مکمل ہو گیا ہے۔ نمبر 2 نے کہا، کل میں معائنے کے لیے آؤں گا، پوائنٹ 0 پر مجھے ملنا 12 بجے کے بعد۔ مرزا نے کہا، اوکے سر، میں وہاں موجود رہوں گا۔ نمبر 2 نے کہا، اوکے اوور اینڈ آل۔ مرزا نے سرخ رنگ کا بٹن دباتے ہوئے کہا اور پھر اس نے دوبارہ کلپ کھینچا۔ پھر اس نے کیمرے کے دونوں حصوں کو جوڑ کر رکھ دیا۔ اب وہ دوبارہ سے سستا سا کیمرہ تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس سستے کیمرے میں جدید اور فون ٹائپ ٹرانسمیٹر فٹ ہوگا۔ کیمرے کو اٹھا کر اس نے دوبارہ الماری میں رکھ دیا اور پھر الماری سے ایک کتاب اٹھا کر کرسی پر آ بیٹھا۔ ابھی اسے کتاب پڑھے تھوڑی دیر ہی ہوئی ہوگی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مرزا نے چونک کر کتاب میز پر رکھ دی، کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک طویل القامت لیکن دبلا پتلا نوجوان کھڑا تھا۔ آئیے مسٹر طالب، مرزا نے واپس مڑتے ہوئے کہا اور وہ نوجوان اندر داخل ہو گیا۔ اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے کمرے میں آ گئے۔ تشریف رکھیے، مرزا نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور طالب کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ایک لمحے تک وہ بغور ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شیطان، طالب نے مسکراتے ہوئے کہا، 10 کروڑ میں 2 شیطان۔ طالب کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ معاف کرنا، مجھے شک گزرا تھا، اس لیے میں نے اطمینان ضروری سمجھا۔ طالب نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ مرزا نے کہا، مشن کہاں تک مکمل ہوا ہے؟ طالب نے مرزا سے پوچھا۔ ابھی تو 20% مکمل ہوا ہے، پوائنٹ 14 تو آج مکمل ہو گیا ہے، مرزا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام خاصی تیز رفتاری سے ہو رہا ہے، طالب نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ مسٹر طالب، کیا آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں؟ یہ مت بھولیے کہ ہم دونوں ایک ہی جیسے اختیارات کے حامل ہیں اور ہم دونوں علیحدہ علیحدہ مشن پر کام کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، مرزا نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ اوہ نو مرزا، آپ خواہ مخواہ غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میرا مقصد در حقیقت تعریف ہی تھا، طنز نہیں، طالب نے ہنستے ہوئے کہا۔ تب ٹھیک ہے، میں سمجھا کہ آپ طنز کر رہے ہیں، مرزا نے بھی ہنسی میں شریک ہوتے ہوئے کہا۔ آج ہوٹل میں جو لڑکی آپ کی میز پر آ کر بیٹھی تھی اسے میرے آدمیوں نے گرفتار کر لیا ہے، طالب نے کہا۔ یہ سن کر مرزا اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ نوشینہ کو آپ کے آدمیوں نے گرفتار کر لیا ہے؟ کیوں؟ مرزا کا لہجہ واقعی حیرت سے بھرپور تھا۔
وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی میز سے اٹھے اس نے ایک مخصوص اشارہ کیا اور آپ کے پیچھے ہی ایک یورپین نژاد نوجوان بھی اٹھ کر ہال سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے 2-3 آدمیوں سمیت وہاں موجود تھا۔ اتفاق سے میری نظر نوشینہ کے اشارے پر پڑ گئی۔ میں نے مارٹن کو نوشینہ کی گرفتاری کے لیے کہا اور خود اٹھ کر ہال سے باہر نکل آیا تاکہ اس یورپین نژاد نوجوان کی حرکات کو چیک کروں۔ نوجوان نے کار کے ذریعے آپ کی موٹر سائیکل کا تعاقب کیا۔ میں بھی اپنی کار میں اس کے پیچھے تھا۔ شاید اسے میرے تعاقب کا شک ہو گیا تھا، اس لیے جیسے ہی آپ پرنسٹن چوک سے دائیں طرف مڑے وہ سیدھا چلا گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا لیکن ایک گلی کے ذریعے وہ مجھے ڈوج دینے میں کامیاب ہو گیا۔ طالب نے پوری تفصیل سے مرزا کو آگاہ کیا۔ یہ تو بہت بری خبر سنائی ہے تم نے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نوشینہ نے ایسی حرکت کیوں کی، اور پھر وہ یورپین نژاد نوجوان کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا کوئی غیر ملکی پارٹی بھی ہمارے مقابلے پر آ گئی ہے؟ مرزا کے چہرے پر الجھنیں ہی الجھنیں بکھری ہوئی تھیں۔ میرے خیال میں آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ آپ کے سامنے ہی نوشینہ سے یہ راز اگلوایا جائے، طالب نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اب نوشینہ ہی اس معاملے کو حل کر سکتی ہے، مرزا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور طالب بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کپڑے تبدیل کر آؤں، مرزا نے ایک اور کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا، اور طالب دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مرزا کمرے میں داخل ہوا تو اس کے جسم پر سوٹ تھا جو کافی قیمتی تھا، شیو بھی کی ہوئی تھی۔ تم تو کار میں آئے ہوگے، اسے کہاں پارک کیا ہے؟ مرزا نے طالب سے پوچھا۔ میں نے اس کالونی میں کار لے کر آنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اسے ساتھ والے بازار میں کھڑا کر دیا تھا، طالب نے کمرے سے صحن میں آتے ہوئے کہا۔ لیکن اب ہم کار میں نہیں جائیں گے، ٹیکسی کر لیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسری پارٹی تمہاری گاڑی پہچان چکی ہو اور اب اس کی نگرانی کر رہی ہو۔ مرزا نے مکان کے بیرونی دروازے کو تالا لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں کسی کو بھیج کر کار منگوا لوں گا، طالب نے کہا، اور پھر وہ دونوں پیدل بازار جانے والی سڑک پر چلنے لگے۔ جوزف کو وہ تینوں لیے ہوئے جنگل کے ایک انتہائی شمال کی طرف بڑھتے گئے۔ کافی دور جا کر انہوں نے جوزف کو روک دیا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھو، ان میں سے ایک نے حکم دیا جو ان دونوں کا لیڈر معلوم ہوتا تھا، اور ایک نے جیب سے سیاہ رنگ کی پٹی نکال کر جوزف کی آنکھوں پر باندھ دی۔ رائفل کی نال بدستور جوزف کی پشت سے لگی ہوئی تھی۔ اب دو آدمیوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف کو سیڑھیاں اترنے کا حکم دیا گیا تو جوزف حیران ہوا کہ جنگل میں سیڑھیاں کہاں سے آ گئیں۔ بہرحال وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا، پھر سپاٹ زمین آ گئی۔ رک جاؤ، جوزف کو ایک بار پھر رکنے کا حکم ملا اور جوزف رک گیا۔ اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی۔ وہاں تیز روشنی تھی، اس لیے جوزف کی آنکھیں جھپک گئیں۔ اندھیرے سے یکدم روشنی میں آ جانے سے چند لمحے تک تو وہ آنکھیں پوری طرح کھول نہ سکا۔ پھر جب اس کی آنکھیں روشنی سے مانوس ہو گئیں تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہے۔ اس کے سامنے ایک نقاب پوش موجود تھا۔ اس کے ارد گرد وہی 3 آدمی ہاتھوں میں رائفلیں لیے کھڑے تھے۔ ان تینوں کے چہرے بھی نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ ہے کون اور اسے یہاں کس لیے لائے ہو؟ نقاب پوش نے گھرراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ باس، یہ 2 نئے شکاری تھوڑی دیر پہلے ڈینجر زون میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پر شیر نے حملہ کر دیا، وہ مارا گیا، دوسرا یہ چھپ گیا تھا۔ ان نقاب پوشوں میں سے ایک نے انتہائی مدبانہ انداز میں کہا۔ ڈینجر زون میں شکار اور اس وقت؟ باس نے انتہائی حیرت سے کہا۔ یہی تو عجیب بات ہے باس، نقاب پوش نے کہا۔ کیا ان پر ہائپر مشین نہیں آزمائی گئی تھی؟ باس نے پوچھا۔ ہائپر مشین سے ان پر 5 وار کیے گئے تھے، لیکن یہ دونوں انتہا سے زیادہ پھرتیلے نکلے۔ ہائپر مشین ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، الٹا ہمارے 2 آدمی انہوں نے مار گرائے، نقاب پوش نے جواب دیا۔ اوہ، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ شکاری نہیں بلکہ کچھ اور ہے، باس نے گھرراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں باس، اس لیے میں نے اسے زندہ گرفتار کر کے لے آنا مناسب سمجھا تاکہ آپ اس سے معلومات حاصل کر سکیں، نقاب پوش نے کہا۔ تم نے بہت اچھا کیا، باس نے تحسین آمیز انداز میں کہا۔ جوزف خاموشی سے کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ کون ہو تم؟ باس نے کڑکتے ہوئے جوزف سے پوچھا۔ جوزف دی گریٹ، جوزف نے فخریہ انداز میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے آگا حشر کے ڈرامے میں کام کر رہا ہو۔ شٹ اپ یو نانسنس، اسے سامنے والے ستون سے باندھ دو، باس نے نقاب پوشوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ جوزف نے سوچا اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب تک وہ اس لیے خاموشی سے چپ چاپ نقاب پوشوں کے ساتھ چلا آیا تھا کہ وہ کہیں بے ہوش عمران کو گرفتار نہ کر لیں۔ اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نے خاموشی اختیار کی تھی۔ ایک نقاب پوش نے رائفل سے اسے ستون کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔
جوزف کمرے کے درمیان چلتے ہوئے ایک مضبوط ستون کی طرف بڑھ گیا۔ باس اتنے میں ایک الماری سے چمڑے کا کوڑا نکال چکا تھا۔ جوزف نے اچانک چلتے چلتے باس کے کوڑے پر ہاتھ ڈال دیا۔ دوسرے لمحے کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی سنبھلتا، جوزف نے تیزی سے کوڑا لہرایا اور وہ شراب کی آواز سے برین گن والے نقاب پوش کے ہاتھ پر لگا۔ اس کے ہاتھ سے برین گن چھوٹ کر دور جا گری۔ دوسرے نقاب پوش نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلی۔ اتنی دیر میں جوزف وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ گولی جوزف کے دائیں طرف کھڑے ہوئے ایک نقاب پوش کے سینے میں لگی اور وہ ایک کربناک چیخ مارتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر تو کمرے میں بھونچال آ گیا۔ جوزف انتہائی تیزی سے کوڑا گھما رہا تھا اور کمرہ نقاب پوشوں کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ وہ انہیں اتنی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکل سکیں۔ ویسے کمرے میں چاروں طرف فوم کی چادریں فٹ تھیں، اس لیے یہ کمرہ ساؤنڈ پروف بھی تھا۔ نتیجتاً نقاب پوشوں کی چیخیں باہر جا ہی نہیں سکیں۔ تھوڑی دیر بعد نقاب پوش فرش پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ جوزف اسی طرح وحشت سے ان پر کوڑے برسا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوم رہے تھے۔ شراب شراب کی آوازیں اور نقاب پوشوں کی کربناک چیخوں سے پورا ماحول انتہائی خوفناک اور بھیانک ہو گیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد تینوں نقاب پوش بے حس و حرکت ہو گئے۔ وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ جوزف نے ہاتھ روک لیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ چند لمحے تک وہ لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ پھر اس نے زخموں سے پر نقاب پوشوں کے چہروں سے نقاب کھینچ لیے۔ وہ سب مقامی معلوم ہوتے تھے۔ اب جوزف کے سامنے مسئلہ وہاں سے نکلنے کا تھا۔ کمرے میں کہیں دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے چند لمحے تک وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس کی نظر کونے میں ایک چھوٹی سی میز پر پڑی، جس کی سائیڈ میں دو مختلف رنگوں کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ جوزف نے ایک نقاب اپنے چہرے پر باندھ لیا اور پھر سبز رنگ کا بٹن دبا دیا۔ سارے کمرے میں موجود فوم کی چادریں غائب ہو گئیں۔ اب کونے میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دوسرا بٹن دبا دیا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جوزف نے زمین پر پڑی ہوئی ایک برین گن اٹھائی اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ یہ ایک لمبی سی گیلری تھی جو اب سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے دائیں سائڈ پر چلنے لگا۔ اچانک اسے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ جوزف پھرتی سے ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ ایک نقاب پوش تھا جو سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس طرف آ رہا تھا جدھر جوزف چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ جوزف کے قریب سے گزرا، اچانک جوزف نے اس کے سینے پر برین گن کی نالی رکھ دی۔ وہ نقاب پوش چھٹک کر رک گیا۔ واپس مڑو، جوزف نے گھرراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ لیکن میرا قصور؟ نقاب پوش نے نہ جانے جوزف کو کیا سمجھتے ہوئے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ تم اندر کیوں داخل ہوئے تھے؟ جوزف نے غصے سے بھرپور آواز میں سوال کیا۔ لیکن میں تو ڈیوٹی ختم کر کے آ رہا ہوں۔ آنے والے نقاب پوش کی آواز میں حیرت تھی۔ نہیں، واپس جنگل میں چلو، جوزف نے رائفل کی نال کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ مگر نقاب پوش واقعی حیران تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ چلو، جوزف نے اور زیادہ غصہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اور نقاب پوش کندھے جھٹکتا ہوا واپس مڑ گیا۔ یہ ایک خاصا وسیع ہال تھا۔ ہال کے درمیان میں ایک کرسی پر نوشینہ بندھی ہوئی بیٹی تھی۔ اس کا شوخ کلر کا سوٹ جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ اس کا چہرہ خوف اور دہشت کی زیادتی کی وجہ سے بگڑ گیا تھا۔ سرخ اور سفید رنگ گہری دھرتی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے بائیں سائڈ پر مارٹن کھڑا تھا اور ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے مکڑی اپنے جالے میں پھنسی ہوئی مکھی کو دیکھتی ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مارٹن چوکا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے دو نقاب پوش موجود تھے۔ دونوں کے نقاب انتہائی گہرے سرخ رنگ کے تھے۔ شیطان، ان میں سے ایک نے مارٹن سے مخاطب ہو کر انتہائی سرد آواز میں کہا۔ 10 کروڑ میں 2 شیطان، مارٹن نے مودبانہ طور پر جھکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ نوشینہ کی نظر جیسے ہی ان دونوں پر پڑی، وہ خوف سے چیخنے لگی۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، نوشینہ نے کہا۔ بکواس بند کرو لڑکی، تم نے غداری کی ہے، ان میں سے ایک نے منمنائی ہوئی لیکن انتہائی سرد آواز میں کہا۔ یہ یقیناً مرزا کی آواز تھی۔ نہیں باس، آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے، نوشینہ کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ مت بھول اے لڑکی، میرا نام شیطان ہے اور شیطان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، مرزا نے روح میں اتر جانے والی گھرراہٹ سے کہا۔ نوشینہ خوف کے مارے بے اختیار رونے لگی۔ اپنے آنسوؤں کو روک لو، شیطانوں پر یہ حربے کارگر نہیں ہوتے، اور جواب دو کہ ہوٹل 3 کراس میں جہاں تم نے ہمارے کارندے کو خفیہ پیغام پہنچایا تھا اور جب وہ جانے لگا تو تم نے جس یورپین نژاد نوجوان کو مخصوص اشارہ کیا تھا وہ کون تھا؟ مرزا نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نہیں جانتی باس، میں نے کسی کو اشارہ نہیں کیا،
خدا شاہد ہے، نوشینہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خدا کا نام ہمارے سامنے مت لو، شیطانوں کے سامنے خدا کی قسم کھانا بیکار ہے۔ سچ سچ بتا دو، ورنہ شیطان کسی پر رحم نہیں کیا کرتے۔ دوسرے شیطان طالب نے خوفناک آواز میں کہا۔ نوشینہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ بے اختیار آنسو بہانے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ شیطان اس کی کسی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ مارٹن، اچانک طالب چیخا۔ یس باس، مارٹن نے ایک دم اٹینشن ہوتے ہوئے کہا۔ اپنا چاقو نکالو اور اس لڑکی کا دایاں کان کاٹ دو، طالب نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، مجھ پر رحم کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کسی کو کوئی اشارہ نہیں کیا تھا۔ نوشینہ خوف سے چینک اٹھی، لیکن مارٹن نے پھرتی سے جیب سے ایک بڑا سا چاقو نکالا۔ پھر کمرے میں چاقو کھلنے کی آواز ابھری۔ دوسرے لمحے مارٹن چاقو لیے ہوئے آہستہ آہستہ نوشینہ کی طرف بڑھنے لگا۔ نہیں نہیں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں بے گناہ ہوں، نوشینہ چاقو کو اپنے نظروں کے سامنے دیکھ کر چیخنے لگی۔ پھر دوسرے لمحے حال نوشینہ کی طویل اور دردناک چیخ سے گونج اٹھا۔ مارٹن نے انتہائی بے رحمی سے چاقو کے ایک ہی وار سے اس کا دایاں کان کاٹ دیا تھا۔ اس کے کٹے ہوئے کان سے سرخ سرخ خون تیزی سے بہنے لگا۔ نوشینہ کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ وہ خوف اور تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے ہوش میں لاؤ، مرزا کی جذباتی سی آری آواز گونجی، اور مارٹن نے ایک بھرپور تھپڑ نوشینہ کے گال پر جما دیا۔ نوشینہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے ابل رہی تھیں۔ وہ ایک لمحے تک اپنے سامنے کھڑے دونوں شیطانوں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے دونوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ ناک کاٹ ڈالو، مرزا نے مارٹن کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ کاٹ دو، میرا سارا جسم کاٹ دو، تم واقعی شیطان ہو، نوشینہ چیخنے لگی۔ دوسرے لمحے مارٹن نے چاقو کے 2-3 واروں سے نوشینہ کی ناک کاٹ ڈالی۔ نوشینہ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ انتہائی بھیانک اور خوفناک معلوم ہوتا تھا۔ ہوش میں لے آؤ، طالب نے کڑکتے ہوئے کہا، اور مارٹن نے ایک بار پھر نوشینہ کے رخساروں پر تھپڑ برسانے شروع کر دیے۔ 4-5 تھپڑوں کے بعد نوشینہ ایک بار پھر ہوش میں آ گئی، لیکن اب وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ بتاؤ لڑکی، وہ کون تھا جس کو تم نے اشارہ کیا تھا، ورنہ اب آنکھیں نکلوا دوں گا، مرزا نے انتہائی بہرحم آواز میں کہا، اور مارٹن نے چاقو کی نوک نوشینہ کی خوبصورت آنکھوں کی طرف بڑھائی۔ بتاتی ہوں تمہیں ان شیطانوں کا واسطہ، رک جاؤ، پانی پانی، نوشینہ نے چیختے ہوئے کہا۔ مارٹن رک جاؤ اور اسے پانی دو، طالب نے مارٹن کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ مارٹن رک گیا۔ اس نے چاقو بائیں ہاتھ میں پکڑا اور ہال کے کونے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں اس نے ایک سراہی سے گلاس میں پانی بھرا اور لا کر نوشینہ کے منہ سے لگا دیا۔ میرے ہاتھ کھول دو، میں ہونٹوں سے خون پوچھنا چاہتی ہوں، نوشینہ نے انتہائی التجائی انداز میں کہا، جس کے چہرے پر خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کھول دو، مرزا نے مارٹن کو حکم دیا۔ مارٹن نے پانی کا گلاس نیچے رکھا اور پھر چاقو کی مدد سے اس کے دونوں ہاتھوں کی رسیاں کاٹ دیں۔ نوشینہ کے ہاتھ جیسے ہی آزاد ہوئے، اس نے منہ پر سے خون پوچھا، لیکن خون متواتر بہہ رہا تھا۔ مارٹن نے پانی کا گلاس اس کے خون آلود ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ نوشینہ نے ایک لمحے کے لیے گلاس کی طرف دیکھا، پھر اس نے گلاس کو بائیں ہاتھ میں پکڑا اور پھر اس کا دایاں ہاتھ تیزی سے اس کے منہ کی طرف بڑھا۔ مارٹن نے سمجھا کہ وہ خون پوچھنا چاہتی ہے، لیکن نوشینہ کی انگلی میں موجود ایک انگوٹھی کا ڈھکن کھلا اور اس میں موجود سفوف اس کے حلق میں چلا گیا۔ دوسرے لمحے نوشینہ گلاس سے منہ لگا چکی تھی۔ مارٹن نے نوشینہ کی یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ اس نے پھرتی سے گلاس اس کے ہاتھوں سے چھین لیا، لیکن وہ گلاس خالی کر چکی تھی۔ ہا ہا ہا، میں نے زہر کھا لیا ہے شیطانوں، اب تم مجھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکتے، نوشینہ نے کیکا مارتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا سر ڈھلک گیا۔ مارٹن نے آگے بڑھ کر اس کا سر سیدھا کیا، لیکن وہ ان شیطانوں کی دست درست سے دور جا چکی تھی۔ اف، یہ برا ہوا، اس لڑکی کو مرنا نہیں چاہیے تھا، اب میں پھر تاریکی میں چلا گیا ہوں، مرزا نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن ہمیں خیال بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح خودکشی کر لے گی، طالب کے لہجے میں افسوس کا عنصر موجود تھا۔ مارٹن، اس کی لاش ٹھکانے لگا دو، طالب نے مارٹن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، مارٹن نے جھکتے ہوئے مدبانہ انداز میں کہا، اور پھر وہ دونوں شیطان واپس مڑے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ عمران جیپ دوڑاتا ہوا سیدھا بہزاد محل پہنچا۔ اس نے جیپ پورچ میں روکی اور خود اتر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے سارے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ محل کے سارے مکین سوئے ہوئے تھے، اس لیے عمران کی حالت کسی پر ظاہر نہ ہو سکی۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد وہ سیدھا اپنے اٹیچی کیس کی طرف بڑھا۔ اس نے اٹیچی کیس کھولا اور اس میں سے ایک جے بی ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا بٹن آن کر دیا۔
کمرے کا دروازہ اس نے اچھی طرح بند کر دیا تھا۔ بٹن دبنے کے چند لمحے بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو بلیک زیرو، عمران اسپیکنگ، اوور۔ عمران نے کہا، یس سر، بلیک زیرو اسپیکنگ، دس سائڈ، اوور۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز ہو رہی، تم ابھی تک جاگ رہے ہو، ورنہ میرا خیال تو یہ تھا شاید کافی دیر بعد رابطہ قائم ہو، اوور۔ عمران نے پوچھا، میں جاگ رہا تھا عمران صاحب، میں بین الاقوامی مجرموں کی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، اوور۔ بلیک زیرو نے جاگنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، کیوں جناب، خیریت تو ہے؟ خود اپنا فوٹو اس فائل میں لگوانے کا ارادہ تو نہیں، اوور۔ عمران نے پوچھا، نہیں صاحب، خدا معاف رکھے، میرا فوٹو اس میں لگا اور آپ نے میرے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ڈالی، اوور۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا طاہر، تمہاری مرضی، ورنہ میں نے تو تمہیں آفر دے دی ہے، اوور۔ عمران نے بھی ہنستے ہوئے کہا، ایک شرط پر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا فوٹو بھی میرے ساتھ لگے، اوور۔ طاہر نے تجویز پیش کی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اخباروں میں مجرموں کے ساتھ پولیس والوں کے فوٹو چھپتے ہی رہتے ہیں، اوور۔ عمران نے جملہ مارا، اس لحاظ سے نہیں بلکہ استاد شاگرد کے لحاظ سے فوٹو لگیں تب تو بات بنے گی، اوور۔ طاہر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اچھا طاہر، مذاق ایک طرف، اب میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو۔ تمہیں علم ہے اس وقت میں ریاست پریم نگر میں موجود ہوں۔ میرا خیال تھا کوئی چھوٹا موٹا کیس ہوگا، لیکن یہاں تو معاملہ کافی اونچا جاتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس لیے تم کل صبح صفدر کیپٹن شکیل، تنویر اور جولیا کو ریاست پریم نگر بھجوا دو۔ وہ یہاں میک اپ میں آئیں گے اور ہوٹل سن ریز میں ٹھہریں گے۔ میں انہیں یہاں کانٹیکٹ کر لوں گا۔ پارٹی لیڈر کے لحاظ سے انہیں میری باتوں کی تعمیل کا حکم ضرور دے دینا، اوور۔ عمران نے تفصیل سے ہدایت دیتے ہوئے کہا، بہت بہتر سر، میں کل صبح ممبرز کو پہلی فلائٹ پر بھجوا دوں گا، اوور۔ بلیک زیرو نے مدبانہ لہجے میں کہا، اوکے، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ٹرانسمیٹر واپس بیگ میں رکھ کر اس نے کپڑے اتارے اور سلیپنگ سوٹ پہن لیا۔ اس نے بیگ سے پین کلر کی 2 گولیاں نکال کر پانی سے کھا لیں، جس سے درد میں فرق پڑ گیا اور وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب اسے جوزف کی فکر تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ جنگل میں جوزف کی صلاحیتیں کچھ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس لیے وہ مجرموں کے ہاتھوں سے بچ جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ صبح وہ جنگل میں اس جگہ جا کر نشانات تلاش کرے گا۔ چنانچہ وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے کمرے کا روشن دان ہلکی سی آواز سے کھلا اور ایک ریوالور بردار ہاتھ روشن دان سے اندر داخل ہوا۔ ریوالور کی نال پر سائلنسر چڑھا ہوا تھا۔ نالی کا رخ عمران کے سینے کی طرف ہوا، ٹریگر دبا اور ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ اسی لمحے بے اختیارانہ طور پر عمران نے کروٹ لی۔ گولی عمران کے جسم کے قریب سے گزرتی ہوئی بستر میں دھنس گئی۔ اس سے پہلے کہ دوسری گولی چلتی، عمران بجلی کی سی تیزی سے نیچے فرش پر گر پڑا۔ ہاتھ واپس چلا گیا۔ عمران نے ریوالور کی جھلک روشن دان میں دیکھ لی تھی، کیونکہ بلو لائٹ سے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہو رہی تھی۔ عمران نے پھرتی دکھائی، جھٹکے سے اس نے چٹخنی کھولی اور کمرے سے نکل کر گیلری میں بھاگنے لگا۔ گیلری کے اختتام پر ہی سیڑھیاں تھیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ جلد ہی وہ گیلری تک پہنچ گیا۔ گیلری سے سیڑھیاں چھت پر جا رہی تھیں۔ وہ تیزی سے چھت کی طرف بڑھا۔ چھت کے دوسرے سرے پر اسے ایک ہک دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا نظر آیا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ ایک سایہ سا پائیں باغ کی دیوار کود گیا۔ وہ جلدی میں اپنا ساتھ ریوالور نہیں لایا تھا، اس لیے وہ سائے پر فائر نہ کر سکا۔ اس کے بھاگنے کے شور سے محل کے مکین بھی ہڑبڑا کر جاگ پڑے تھے۔ چوکیدار کے شور کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، شاید وہ بھی الرٹ ہو گئے تھے۔ عمران نے اطمینان سے ہاتھ جھاڑے اور پھر اس طرح سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا جیسے چھت پر چاندنی رات کا نظارہ کرنے گیا ہو۔ برآمدے میں نواب صاحب بما اپنی بیٹیوں اور بھانجیوں کے کھڑے نظر آئے۔ ان سب کے چہرے حیرت زدہ تھے۔ عمران کو دیکھتے ہی وہ اس طرف لپکے۔ کیا بات ہوئی تھی؟ یہ شور کیسا تھا؟ تم کہاں گئے تھے؟ بدحواسی کی وجہ سے نواب صاحب کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ نہیں، ذرا چھت پر گیا تھا چاندنی رات کا نظارہ کرنے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ چاندنی رات کا نظارہ؟ لڑکیاں ہکا بکا رہ گئیں۔ ہاں، دراصل جب تک میں رات کو چاندنی کا نظارہ نہ کر لوں مجھے نیند نہیں آتی، عمران نے بھولی صورت بناتے ہوئے کہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نواب صاحب نے زچ ہو کر کہا۔ اوہ، کہاں ہے؟ پکڑنا، جانے نہ پائے۔ عمران نے برآمدے ہی میں چاروں طرف چکرانا شروع کر دیا۔ کون؟ کسے پکڑنا ہے؟ نواب صاحب بھی بدحواسی میں چکرا گئے۔ لڑکیاں بھی عمران کو اس طرح چکراتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہی ہی ہی، جس کے لیے آپ لاہور پڑھ رہے تھے، عمران نے کہا۔ کس کے لیے پڑھ رہا تھا؟ نواب صاحب نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ ارے وہی شیطان، اور کون؟ عمران نے وضاحت کر دی۔ تم سے بڑا شیطان بھی کوئی ہو سکتا تھا؟ نواب صاحب نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے قدرے جھینپ کر کہا۔ جی ہاں، آپ مجھ سے تو بہرحال بڑے ہی ہیں۔ عمران نے چوٹ کی اور نواب صاحب کچھ اور جھینپ گئے۔ بدتمیز،
نواب صاحب نے قدرے سختی سے کہا، کیونکہ انہیں پاس کھڑی لڑکیوں کا خیال آ گیا۔ یہ کس کا نام ہے؟ آپ کا ہے؟ عمران نے ماہروخ کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ماہروخ چہپ گئی۔ باقی لڑکیوں کے حلق سے بے اختیار کہہ پھوٹ پڑے۔ نواب صاحب مسکرا دیے۔ اتنے میں دور سے شور سا اٹھا اور سب چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار ایک نقاب پوش کو پکڑے ادھر لے آئے۔ نواب صاحب کو برآمدے میں کھڑے دیکھ کر وہ ادب سے جھک گئے۔ کون ہے یہ؟ نواب صاحب نے گرجتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں حضور، محل کی مشرقی دیوار سے باہر کود رہا تھا کہ ہم نے پکڑ لیا، ایک چوکیدار نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ اس کا نقاب اتارو، نواب صاحب نے حکم دیا، اور ایک چوکیدار نے پھرتی سے اس کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا۔ اوہ تم! نواب صاحب چونک پڑے۔ عمران حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ کون ہے یہ؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ میرا پرائیویٹ سیکرٹری افضل، نواب صاحب نے ناگواری سے جواب دیا۔ شاید افضل کو اس روپ میں دیکھ کر ان کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ اسے میرے کمرے میں لے آؤ، عمران نے چوکیداروں کو حکم دیا، اور چوکیداروں نے سوالیہ نظروں سے نواب صاحب کی طرف دیکھا۔ حکم کی تعمیل کرو، نواب صاحب گرجے، اور چوکیداروں نے سر جھکا دیا۔ وہ افضل کو لیے ہوئے عمران کے کمرے کی طرف چل دیے۔ افضل کے ہاتھ پش پر بندھے ہوئے تھے۔ اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ عمران اور نواب صاحب کے علاوہ باقی سب لوگوں کو کمرے سے نکال دیا گیا۔ عمران نے دروازہ بند کر کے اندر سے چٹخنی لگا دی۔ نواب صاحب سامنے صوفے پر بیٹھے کینہ پرور نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ عمران بھی صوفے پر نواب صاحب کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک لمحہ دلچسپ نظروں سے افضل کو دیکھا، اور پھر نواب صاحب سے مخاطب ہو گیا۔ یہ کب سے آپ کا ملازم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پچھلے 15 سالوں سے، نواب صاحب نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اوہ، بڑا لمبا عرصہ ہے، عمران نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو مجھے اس بد دیانت پر اور بھی زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ میں کسی قیمت پر بھی اس پر شک نہیں کر سکتا تھا، اور یہی آستین کا سانپ نکلا۔ نواب صاحب فکرہ مکمل کر کے دانت پیسنے لگے۔ ان کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ افضل کو توپ دم کرا دیں۔ افضل صاحب، آپ کو ماؤتھ آرگن بجانا آتا ہے؟ عمران نے اچانک افضل سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، اور افضل جو سر جھکائے بیٹھا تھا، اس سوال پر اس نے تیزی سے سر اٹھایا، جیسے اسے بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔ اس نے بھرپور اور گہری نظروں سے عمران کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے سر جھکا لیا۔ نواب صاحب بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے بیٹھے تھے۔ یار، تم تو یوں سر جھکائے بیٹھے ہو جیسے دلہن بارات کے انتظار میں بیٹھی ہو، عمران نے کہا۔ افضل نے سر پھر بھی نہیں اٹھایا۔ ارے یار، واقعی میں ہی غلطی پر تھا، تم دلہن کیسے ہو سکتے ہو؟ توبہ توبہ، اتنی فاحش غلطی! کیوں نواب صاحب؟ اس نے اچانک نواب صاحب کی طرف مڑ کر سوال داغ دیا۔ افضل اب حیرت سے عمران کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ عمران کی شخصیت کو سمجھ نہ پا رہا ہو۔ سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے تھے؟ اچانک عمران بے پناہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کے چہرے سے حماقت یوں غائب ہو گئی جیسے کسی نے نقاب اتار کر پھینک دیا ہو۔ چہرے پر پوری سنجیدگی آ گئی تھی۔ افضل یہ سنجیدگی دیکھ کر نروس ہو گیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، افضل نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ افضل! عمران سانپ کی طرح پھنکارا، اور افضل نے یوں جھٹکا کھایا جیسے اسے کسی نے کوڑا مار دیا ہو۔ اس نے ایک لمحہ عمران کی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر اس نے بولنا شروع کر دیا، جیسے وہ خود الفاظ منہ سے نہ نکال رہا ہو، بلکہ الفاظ خود اس کے منہ سے نکل رہے ہوں۔ بتاتا ہوں، میں پچھلے سال سے ان کے لیے کام کر رہا ہوں۔ میں مجبور تھا، وہ مجھے بلیک میل کرتے تھے، افضل نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ کن کے لیے کام کر رہے ہو؟ عمران کی آواز میں تلوار جیسی کاٹ تھی۔ 10 کروڑ میں 2 شیطان کے لیے، افضل نے اٹکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عمران بے اختیار چونک پڑا۔ نواب صاحب تو خیر شروع سے ہی حیرت کے شدید جھٹکوں کی زد میں تھے، لیکن اس بار عمران بھی واقعی حیرت زدہ رہ گیا۔ 10 کروڑ میں 2 شیطان؟ عمران نے حیرت سے دہرایا۔ جی ہاں، یہ ان کے گروہ کا مخصوص نام ہے، اور یہی ان کا کوڈ ہے۔ افضل سب کچھ بتایا جا رہا تھا۔ خوب، واقعی بہترین نام ہے، بڑے زندہ دل معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ 2 شیطان کون کون سے ہیں؟ عمران نے باتوں ہی باتوں میں اچانک پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، افضل نے جواب دیا۔ کیوں معلوم نہیں؟ کیا وہ تمہیں اپنے سامنے بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ عمران نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور پھر وہ نواب صاحب کی طرف دیکھ کر گھبرا گیا، جو ایک لمحے تو بات سمجھے نہیں تھے، اور جب سمجھے تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ نواب صاحب نے شاید ایسی گستاخیاں زندگی میں کبھی نہیں سنی ہوں گی، اور پھر بھلا مجال بھی کس کی تھی؟ نواب صاحب کے سامنے کوئی اونچا بول جائے۔ گستاخی تو ایک طرف رہی، لیکن یہ عمران جب سے آیا تھا برابر ان پر چوٹے کر رہا تھا۔ عمران! نواب صاحب غصے سے دھاڑے۔ شیطان نمبر 2 کہیے جناب،
عمران نہ کہیے، عمران نے انہیں تقریباً پچکارتے ہوئے کہا۔ وہ ایک لمحے تک انتہائی سرخ آنکھوں سے عمران کو گھورتے رہے، پھر ان پر بے بسی کی جھنجھلاہٹ سی چھا گئی، اور کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھے اور خاموشی سے دروازے کی چٹکنی کھول کر باہر نکل گئے۔ خس کم جہاں پاک، عمران نے اٹھ کر دروازے کو دوبارہ بند کرتے ہوئے کہا۔ افضل خاموشی سے عمران کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ عمران دوبارہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی، کیونکہ وہ دل سے چاہتا تھا کہ نواب صاحب یہاں سے چلے جائیں، اور پھر اٹھ کر اس نے افضل کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ افضل عمران کی شخصیت سے کچھ اس طرح متاثر ہو چکا تھا کہ اس نے ہاتھ کھلنے کے باوجود کوئی حرکت نہیں کی۔ دیکھو افضل، جو کچھ تمہارے علم میں ہو مجھے صحیح صحیح بتا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بچا لیا جائے گا، اور تمہارے خلاف جو بلیک میلنگ مواد شیطانوں کے پاس ہے وہ بھی حاصل کر کے میں تمہیں دے دوں گا، ورنہ جانتے ہو تمہارے جرم کی سزا نواب صاحب کے پاس کیا ہے۔ عمران نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا۔ عمران صاحب مجھے بچا لیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بہت مجبور تھا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا جو میرے علم میں ہے۔ افضل کا لہجہ انتہائی عاجزانہ تھا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، عمران نے اسے تسلی دی۔ صاحب، آج سے 1 سال پہلے مجھے خط ملا جس میں وہ بلیک میلنگ مواد موجود تھا۔ وہ میری ایک غلطی تھی، اور وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اگر وہ منظر عام پر آ جاتی تو یقیناً میں خودکشی کر لیتا۔ بہرحال قصہ مختصر، اس بلیک میلنگ کی وجہ سے مجبور ہو کر میں ان کا اعلی کار بن گیا۔ میرے ذمے صرف اتنا کام تھا کہ میں نواب صاحب کی تمام مصروفیات، بات چیت، خط و کتابت کی اطلاع انہیں بھیجتا رہتا۔ چونکہ میں نواب صاحب کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا اور نواب صاحب کو مجھ پر اعتماد تھا، اس لیے مجھے ان کے یہ مطالبات پورے کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ آج سے کچھ دن پہلے نواب صاحب نے کسی سر سلطان سے بات چیت کی اور کوئی آدمی جنگلات کی تحقیقات کے لیے منگوایا۔ اس کی اطلاع میں نے انہیں بھجوا دی۔ انہوں نے میرے ذمے یہ کام لگایا کہ جیسے ہی وہ آدمی آئے ہمیں اطلاع دینا۔ آپ کی آمد پر میں نے انہیں اطلاع دینی چاہی، لیکن میرا ٹرانسمیٹر خراب ہو گیا۔ افضل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم رابطہ ٹرانسمیٹر بھی رکھتے ہو؟ عمران نے سوال کیا۔ جی ہاں، انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر بھی دیا ہوا ہے جس پر میں ان کو تمام اطلاعات دیتا ہوں۔ بہرحال کافی دیر بعد وہ ٹرانسمیٹر ٹھیک ہوا، لیکن اس وقت تک آپ کی جیپ واپس آ گئی تھی۔ میں نے انہیں تمام تفصیلات بتا دیں۔ انہوں نے مجھے آپ کو گولی مارنے کا حکم دیا اور میں نے کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ باقی صورتحال آپ کے سامنے ہے، افضل نے تمام حالات بتلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری رہائش کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس محل کے شمالی کونے میں مجھے کوارٹر ملا ہوا ہے، افضل نے جواب دیا۔ تمہیں یہاں سب لوگ پہچانتے ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، میں گزشتہ 15 سالوں سے یہاں کام کر رہا ہوں، مجھے یہاں کا بچہ بچہ جانتا ہے، افضل نے جواب دیا۔ تو پھر تم نے سیاہ کپڑے اور منہ پر نقاب ڈال کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کیوں کی؟ عمران نے سوال کیا۔ عمران صاحب، میں نے اس لیے نقاب لگایا تھا کہ آپ کی قتل کی تحقیقات ضرور ہونی تھی، اور بغیر نقاب کے مجھے کوئی دیکھ لیتا تو مجھے پکڑ لیا جاتا، لیکن اس طرح تمام الزام کسی نقاب پوش پر لگ جاتا، افضل نے جواب دیا۔ کیا تمہاری عقل دار نکل چکی ہے؟ عمران نے اچانک سوال کیا۔ اب اس کے چہرے پر دوبارہ حماقتوں کی جلوہ گری تھی۔ جی؟ افضل نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی سمجھ میں عمران کی شخصیت نہیں آ رہی تھی، جو پل پل میں روپ بدل لیتا تھا۔ مقصد یہ کہ تم تو بہت ذہین نکلے، عمران نے کہا، اور افضل شرمندہ انداز میں مسکرا دیا۔ اچھا مسٹر افضل، اب تم ایسا کرو کہ تم بدستور اپنی جگہ کام کرتے رہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اب تم جو اطلاع انہیں دو گے وہ مجھے بھی بتا دیا کرو، اور جو حکم ان سے ملے وہ بھی مجھے بتا دیا کرو۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گا، عمران نے کہا۔ لیکن نواب صاحب، افضل نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ تم بے فکر رہو، میں سب ٹھیک کر لوں گا، عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، افضل نے مطمئن لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب تم ٹرانسمیٹر پر بات چیت کرتے تھے تو کیا کوڈ ورڈ استعمال کیے جاتے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ یہی 10 کروڑ میں 2 شیطان، افضل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر خود اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ نواب صاحب کو ڈھونڈ رہا تھا۔ نواب صاحب اپنے کمرے میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی صاف عیاں تھی۔ وہ عمران کو آتے دیکھ کر اس کی طرف لپکے۔ کیا ہوا، کچھ پتا چلا؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ آپ گھبرائیے نہیں نواب صاحب، سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ساری تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گے ویسا ہوگا، لیکن کیس ختم ہونے کے بعد میں اسے برداشت نہیں کروں گا، نواب صاحب نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران نے نواب صاحب کو تسلی دی،
اور پھر ان سے اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ اس نے افضل کو تسلی دی اور واپس بھیج دیا۔ جوزف اس شخص کو آگ لگائے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ 2 گیلیوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں آ گیا۔ اس شخص نے دیوار کے ایک طرف لگے ہوئے بٹن کو ہلکے سے دبا دیا۔ جوزف خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت چونکا جب اچانک ایک زوں کی آواز سے اس کے چاروں طرف دبیز شیشے کے ایک غلاف آ گیا۔ وہ شیشے کی 4 دیواری میں قید ہو گیا تھا۔ شیشے کی یہ دیواریں اچانک فرش سے نکلی تھیں۔ ان شیشوں پر برین گن کی گولیوں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ گولیاں جیسے ہی شیشے سے ٹکراتی چپٹی ہو کر نیچے گر پڑتیں۔ نقاب پوش نے اسے اندھا دھند گولیاں برساتا دیکھ کر بے اختیار کہکے لگانے شروع کر دیے۔ اچانک باہر گیلری میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نقاب پوش کے کہکے حلق میں گھٹ گئے۔ پھر دروازے سے 3 نقاب پوش جنہوں نے ہاتھوں میں برین گنیں اٹھائی ہوئی تھیں اندر داخل ہوئے۔ وہ شاید برین گن چلنے کی آواز سن کر آئے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے، جوزف کو شیشے کے کمرے میں بند دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ پھر ان کا رخ دوسرے نقاب پوش کی طرف ہو گیا جو اب تک بٹن کے قریب کھڑا تھا۔ کیا بات ہے؟ کون ہے یہ؟ آنے والوں میں سے ایک نے کڑکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ میں 2-4 ہوں سر، مجھے یہ نقاب پوش برآمدے میں ملا۔ اس کے ہاتھ میں برین گن تھی۔ اس نے برین گن کے زور پر مجھے مجبور کیا کہ میں اسے باہر جنگل میں لے جاؤں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہم میں سے نہیں، چنانچہ میں نے نہایت پھرتی سے اسے یہاں قید کر لیا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جوزف اس وقت خاموشی سے ہاتھ میں برین گن لیے کھڑا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ نادانستگی میں وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ نمبر 24، تم نے انتہائی ذہانت سے کام لیا ہے۔ میں تمہاری رپورٹ شیطان کو ضرور پہنچاؤں گا، نقاب پوش نے کہا۔ اب تم جاؤ، اسی لیڈر نے کہا، اور 24 خاموشی سے باہر چلا گیا۔ تم برین گن اچھال کر باہر پھینک دو۔ اب اسی نقاب پوش نے جوزف کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ کیوں باہر پھینک دوں؟ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اچھی نہیں لگتی؟ جوزف نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ایک لمحے تک وہ نقاب پوش خاموشی سے جوزف کو دیکھتا رہا اور پھر مین سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں سے بٹن دبانے پر یہ شیشے کی دیواریں فرش سے نکلی تھیں۔ اس نے جا کر ایک بٹن دبایا۔ بٹن دبتے ہی پہلے زوں زوں کی آوازیں آتی رہیں، پھر اچانک ان دیواروں کے اندر زرد رنگ کا دھواں پھیلنے لگا۔ حالانکہ شیشے کی دیواروں کے اوپر چھت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود زرد دھواں نیچے دیواروں کے ساتھ ساتھ ہی نیچے نیچے پھیل رہا تھا۔ اس کا رخ اوپر کی طرف نہیں تھا۔ دھواں نکلتے ہی جوزف کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں معلق ہو گیا ہو۔ اس نے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سارے جسم میں جان باقی نہ رہی ہو۔ اسی لمحے برین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے فرش پر جا پڑی۔ جوزف کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ادھر ادھر ڈولنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک جھٹکا کھا کر فرش پر جا گرا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ نقاب پوش نے بٹن آف کر دیا۔ دھواں بڑی تیزی سے غائب ہو گیا۔ اس نے دوسرا بٹن دبایا اور شیشے کی دیواریں واپس فرش میں گھس گئیں۔ اب جوزف کمرے کے فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ برین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف گری ہوئی تھی۔ آنے والے نقاب پوش نے پھرتی سے وہ برین گن اٹھا لی۔ دوسرے نقاب پوش نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دی۔ اسے اٹھا کر نمبر 2 کے پاس لے آؤ، نقاب پوش نے حکم دیا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ باقی نقاب پوشوں نے جوزف کو اٹھانے کی کوشش کی۔ جوزف ان سے اٹھ تو گیا، لیکن اس کے لیے انہیں اتنی محنت کرنی پڑی کہ وہ 2 قدم چلنے کے بعد پسینے میں نہا گئے۔ جوزف کافی سے زیادہ وزنی تھا، اور پھر بے ہوش آدمی کا وزن ویسے بھی معمول سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح وہ دونوں جوزف کو کھینچ کھانچ کر نمبر 2 کے کمرے میں لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ نمبر 2 اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بے ہوش جوزف کی طرف دیکھا اور پھر وہ دوبارہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ باقی نقاب پوش ایک طرف مدب کھڑے تھے۔ تمہیں علم ہے کہ اس نے 04 اور اس کے 2 ساتھیوں کو اکیلے مار مار کر بے ہوش کر دیا ہے؟ نمبر 2 نے ٹہلتے ٹہلتے اچانک رک کر کہا۔ اوہ ہو سر، بڑی حیرت انگیز بات ہے، ایک نقاب پوش نے شدید حیرت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ اسے پہلے اچھی طرح باندھ لو، پھر اسے ہوش میں لے آؤ، نمبر 2 نے انہیں حکم دیا، اور نقاب پوشوں نے پھرتی سے جوزف کو اٹھا کر کمرے کے درمیان پڑی ہوئی ایک بڑی میز پر لٹا دیا۔ میز کی سائیڈوں پر چمڑے کے موٹے موٹے تسمے فٹ تھے۔ ان تسموں کے ذریعے جوزف کے بے ہوش جسم کو اچھی طرح کس دیا گیا۔ ایک نقاب پوش نے آگے بڑھ کر کونے میں فٹ ایک چھوٹی سی الماری کھولی اور الماری کے اوپر والے خانے سے ایک زرد رنگ کی شیشی اٹھا کر جوزف کی طرف مڑا۔ اس نے جوزف کے قریب آ کر شیشی اس کی ناک سے لگا دی۔ تقریباً ایک لمحے بعد جوزف نے کسمسانا شروع کیا اور پھر اسے زوردار چھینک آئی۔ نقاب پوش نے شیشی ہٹا لی۔ جوزف نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔
اس نے اٹھنے کے لیے زور لگایا لیکن تسموں میں کسا ہونے کی وجہ سے وہ ہلنے سے معذور تھا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ شدید غصے کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ریچھ بے بس پڑا ہوا ہو۔ کون ہو تم؟ اچانک نمبر 2 نے کڑکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پہلے مجھے شراب دو، پھر میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، جوزف نے انتہائی غصے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، بکواس مت کرو ورنہ تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ نمبر 2 اپنے اسسٹنٹوں کے سامنے اپنی بے عزتی برداشت نہ کر سکا۔ جوزف خاموش رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بتاؤ کون ہو تم؟ نمبر 2 نے دوبارہ پوچھا۔ پہلے شراب دو، جوزف نے وہی جواب دیا۔ میرا ہنٹر نکال لاؤ۔ اچانک نمبر 2 نے ایک نقاب پوش کو حکم دیا اور نقاب پوش پھرتی سے اسی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے بعد نمبر 2 کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا اور خوفناک ہنٹر لہرا رہا تھا۔ بتاؤ کون ہو تم؟ اس نے ہنٹر کو لہرا کر اس سے ایک خوفناک کڑک پیدا کرتے ہوئے کہا۔ شراب، جوزف نے اسی لہجے میں کہا، اور اسی لمحے ہنٹر کی طرف سے جوزف کے بازو سے خون ٹپکنے لگا، اور پھر تو نمبر 2 وحشی بن گیا۔ اس نے اندھا دھند جوزف کے بندھے ہوئے جسم پر ہنٹر برسانے شروع کر دیے۔ شراب شراب کی آوازوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ تمام نقاب پوش کمرے کے کونے میں سہمے ہوئے کھڑے تھے، لیکن ہنٹر کی شراب سے زیادہ اونچی آواز جوزف کے منہ سے نکل رہی تھی، تقریباً اسی آواز سے ملتی جلتی۔ شراب 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 شراب۔ جوزف کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ چہرے پر ہنٹر کی ضربات سے آڑی ترچھی سرخ لکیروں کا جال سا بن گیا تھا۔ جوزف آنکھیں بند کیے لگاتار شراب شراب کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ ایک دفعہ بھی اس کے منہ سے سسکاری نہ نکلی۔ واقعی یہ قوت برداشت کی انتہا ہے باس۔ اچانک ایک نقاب پوش بول اٹھا۔ کیا ہے؟ نمبر 2 نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ باس، میرے خیال میں یہ شخص شراب کا بہت بڑا رسیا ہے اور اسی لیے شراب مانگ رہا ہے، نقاب پوش نے خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ نمبر 2 نے سوچتے ہوئے کہا۔ کون سی شراب پیو گے؟ اچانک نمبر 2 نے جوزف سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وسکی۔ جوزف نے آنکھیں کھول کر نمبر 2 کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وسکی کی ایک بوتل لاؤ۔ نمبر 2 نے ایک نقاب پوش کو حکم دیا۔ نہیں، ایک سے کام نہیں چلے گا، جوزف نے ٹوک دیا۔ پھر؟ نمبر 2 نے حیرت سے کہا۔ میں 10 بوتلوں سے کم نہیں پیا کرتا، جوزف نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیا کہا؟ 10؟ نمبر 2 حیرت سے چیخ پڑا۔ اس کی آنکھوں سے بے یقینی صاف عیاں تھی۔ ہاں ہاں 10، لیکن تم حیرت زدہ کیوں ہو گئے؟ کیا زیادہ ہیں؟ جوزف نے اس طرح کہا جیسے وہ 10 بوتلوں کو پرکا کی حیثیت بھی نہ دے رہا ہو۔ لیکن تم 10 بوتلیں پیتے پیتے تو 4 دن لگا دو گے، نمبر 2 نے کہا۔ صرف آدھا گھنٹہ لگے گا، جوزف نے جواب دیا۔ آدھا گھنٹہ؟ 10 بوتلیں پینے کے بعد ہمارے سوالوں کا جواب دو گے؟ نمبر 2 کا لہجہ اب نرم تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جوزف نے اسے تسلی دی۔ اوکے نمبر 311، اس کے لیے 10 بوتلیں وسکی لے آؤ، اور تم نمبر 66 اس کے زخموں کی بینڈیج کرو۔ نمبر 2 نے 2 نقاب پوشوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ بینڈیج؟ بینڈیج رہنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑا سا گندا خون جسم سے نکل جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ جوزف نے یہ الفاظ کچھ اس طرح بے پرواہی سے کہے جیسے اس کے جسم پر ایک ہلکی سی خراش آئی ہو اور اس سے 2-3 قطرے خون ٹپک گئے ہوں، حالانکہ اس کا سارا جسم لہو لہان ہو رہا تھا، چہرے پر سارا خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ نمبر 2 جوزف کی بہادری اور قوت برداشت سے مروب ہو گیا۔ مروبیت کے اثار اس کی آنکھوں سے صاف طور پر واضح تھے۔ اتنے میں 311 ایک ٹرالی میں 10 بوتلیں وسکی رکھے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ٹرالی جوزف کی میز کے قریب کھڑی کر دی۔ اس کے ہاتھ کھول دو، نمبر 2 نے حکم دیا، اور 311 نے آگے بڑھ کر جوزف کی گردن، سینے اور ہاتھوں پر بندھے ہوئے تسمے کھول دیے۔ جوزف اسی میز پر بیٹھ گیا۔ ابھی تک اس کی ٹانگیں میز سے بندھی ہوئی تھی۔ جوزف نے ہاتھ بڑھا کر ٹرالی سے ایک بوتل اٹھا لی، اس کا ڈھکنا توڑا اور پھر اسے منہ سے لگا لیا۔ تمام نقاب پوش حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جوزف نے بوتل کو اس وقت منہ سے علیحدہ کیا جب اس سے آخری قطرہ بھی اس کے حلق میں پہنچ گیا۔ زخموں کی وجہ سے اس کی پیاس بڑھ گئی تھی۔ وہ بوتلوں پر بوتلیں چڑھاتا چلا گیا۔ سب نقاب پوش اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، جیسے ان کے سامنے دنیا کا 8واں عجوبہ آ گیا ہو، یا کہ بچوں کے سامنے جیسے کوئی مداری حیرت انگیز کھیل دکھا رہا ہو۔ واقعی تھی بھی حیرت انگیز اور نرالی بات کہ ایک آدمی وسکی کی بوتلوں پر بوتلیں پیتا چلا جائے بغیر سوڈا یا پانی ملائے۔ جوزف نے 7 بوتلیں پی کر قدرے اطمینان کا سانس لیا۔ اب اس کا دماغ روشن ہو رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آتا جا رہا ہو۔ تم کہیں نشے میں آؤٹ نہ ہو جاؤ، نمبر 2 نے بوتلوں کی تعداد اور جوزف کے پینے کے انداز سے گھبراتے ہوئے کہا۔ مسٹر،
میں 50 بوتلیں اور پی جاؤں تب بھی میں آؤٹ نہیں ہو سکتا، جوزف نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر اس نے 10ویں بوتل بھی منہ سے لگا لی۔ شراب کے علاوہ انہیں حیرت اس بات پر تھی کہ بہرحال نشہ ایک طرف رہا، 10 بوتلوں میں اچھا خاصا سیال آ جاتا ہے۔ ایک آدمی کے پیٹ میں اتنا سیال بیک وقت کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن سب کچھ نقاب پوشوں کے سامنے ہو رہا تھا اور وہ حیرت سے بت بنے ہوئے کھڑے تھے۔ یقین کرنا ہی پڑ رہا تھا۔ جوزف نے 10ویں بوتل کا آخری قطرہ بھی حلق میں اونڈیل لیا اور پھر اس نے بوتل منہ سے علیحدہ کی۔ دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور بوتل نمبر 2 کے سر پر جا پڑی۔ وہ لہراتا ہوا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ کارنامہ جوزف کا تھا۔ واقعی 10 بوتلیں پی کر اسے ہوش آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دوسرے نقاب پوش کچھ سمجھتے، جوزف نے ان پر خالی بوتلوں کی بارش کر دی۔ خالی بوتلیں اس کی میز پر پڑی ہوئی تھیں۔ اس کی پھرتی اور تیزی قابل دید تھی۔ چند ہی لمحوں میں تمام نقاب پوش فرش پر ڈھیر پڑے تھے۔ ان کے سروں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جوزف نے جلدی جلدی اپنی ٹانگوں پر کسے ہوئے تسمے کھولے اور پھر اچھل کر میز سے نیچے اتر آیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر ادھر ادھر جھانکا۔ یہ دروازہ ایک طویل گیلری میں واقع تھا۔ گیلری سنسان تھی۔ جوزف نے سوچا اگر اس طرح میں باہر نکلا تو راستے میں کوئی نہ کوئی مل جائے گا اور پھر گرفتار ہو جاؤں گا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور پھر اس نے نقاب پوشوں کو اٹھا اٹھا کر صوفے کے پیچھے ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا خون آلود لباس اتار کر نمبر 2 کو پہنا دیا اور خود اس کا لباس پہن لیا۔ چہرے پر اس کا سرخ نقاب چڑھا لیا۔ گو جوزف کو نمبر 2 کا لباس بڑی مشکل سے آیا تھا کیونکہ نمبر 2 جسم میں اس سے ہلکا تھا، لیکن بہرحال اس نے کسی نہ کسی طرح اسے پہن لیا۔ اس نے نمبر 2 کے چہرے پر بھی نقاب اڑا دیا۔ پھر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کونے والی میز میں لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحے بعد 2 نقاب پوش ہاتھوں میں برین گنے لیے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے سر جھکا کر مؤدبانہ انداز میں جوزف کو سلام کیا۔ دیکھو، اس کو اٹھا کر میرے ساتھ چلو، میں اسے جنگل میں پھینکنا چاہتا ہوں، جوزف نے حت الوسع نمبر 2 کی آواز نکالتے ہوئے کہا۔ باس مگر ہم خود ہی چھوڑ آئیں گے، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ وہ کمرے کے ماحول پر ایک نظر ڈال چکا تھا۔ تمام کمرے میں خون پھیلا ہوا تھا۔ ٹوٹی ہوئی بوتلوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ میز خون سے لت پت تھی۔ اس نے سوچا باس آج انتہائی غصے میں ہے۔ شٹ اپ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، جوزف غصے سے دھاڑا۔ دونوں نقاب پوش سہم گئے۔ نمبر 2 کا غصہ دیکھ کر ان کے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ انہوں نے برین گن ایک طرف رکھ دی اور پھرتی سے جھک کر بے ہوش نمبر 2 کو اٹھا لیا۔ جوزف نے آگے بڑھ کر ایک برین گن اٹھا لی اور پھر وہ دونوں نقاب پوش اپنے باس نمبر 2 کو کاندھے پر لادے آگے آگے چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے جوزف نمبر 2 کا روپ دھارے ہاتھ میں برین گن پکڑے چل رہا تھا۔ راستے میں کئی نقاب پوشوں سے ٹکراؤ ہوا، لیکن وہ جوزف کے چہرے پر سرخ نقاب دیکھ کر ادب سے جھک جاتے۔ جوزف گیلریوں سے گزرتے ہوئے ایک بار پھر اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں اسے شیشے کی دیواروں میں قید کیا گیا تھا۔ ایک نقاب پوش نے آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا۔ ایک ہی لمحے میں سیڑھیاں نیچے لٹک آئیں۔ وہ سب سیڑھیاں چڑھتے گئے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ موجود تھا۔ دروازے کے ہینڈل کو نقاب پوش نے 3 بار مخصوص انداز میں گھمایا تو دروازہ کھل گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ جوزف نے باہر نکل کر دیکھا اور پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے درخت کے تنے سے نکلے ہیں۔ ان کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ اب محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس درخت میں بھی دروازہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت صبح صادق ہو رہی تھی۔ جنگل پرندوں کی مختلف آوازوں سے گونج رہا تھا۔ جوزف نے درخت کو ذہن میں رکھ لیا، پھر وہ جنوبی سائیڈ میں آگے بڑھنے لگا۔ کافی دور آنے کے بعد وہ رک گیا۔ اسے یہیں ڈال دو، اس نے نقاب پوشوں کو حکم دیا اور نقاب پوشوں نے نمبر 2 کو نیچے گھاس پر ڈال دیا۔ اسی لمحے جوزف نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دی۔ نقاب پوش اس کی شکل دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتے، جوزف کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی برین گن پورے زور سے گنگنائی اور دونوں نقاب پوشوں کے جسم میں سینکڑوں گولیاں پیوست ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے نقاب پوشوں کا جسم ہوا میں لہرایا اور پھر وہ دھماکے سے گھاس پر جا گرے۔ وہ بغیر کوئی آواز نکالے ڈھیر ہو گئے۔ جوزف نے پھرتی سے نمبر 2 کے چہرے سے نقاب اتارا۔